अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हन्नान बुखारी। नाज़रीन, दुआ करते हैं कि आज की सुबह आपके लिए ढेरों खुशियां लेके आप ही की चौखट पे आपका इंतजार कर रही हो। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जनाब, शहर फैसलाबाद का मौसम जो है वो खुशगवार तो है, लेकिन इसके साथ साथ धूप निकलने की वजह से, सूरज की किरणें इस जमीन पे पड़ने की वजह से सर्दी की शिद्दत अब वो नहीं रही जो गुज़श्ता दिनों थी, और धुंध भी अब उस तरह से नहीं पड़ी। इसलिए मौसम को तो शहरी इंजॉय कर रहे हैं, धूप को भी खूब इंजॉय कर रहे हैं चाय की चुस्कियों के साथ। और आइंदा आने वाले 24 घंटों के अंदर शहर फैसलाबाद का मौसम कैसा रहेगा, देखते हैं टुडेज वेदर में। शाहिदा परवीन हमारे साथ मौजूद होंगी। शाहिदा, बताइएगा कि शहर फैसलाबाद का मौसम आने वाले चंद घंटों के लिए कैसा रहेगा? जी हनान, फैसलाबाद का मौसम इस वक्त बेहतर और खुशगवार है। सूरज भी निकला हुआ है और अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा है। तो इसके साथ साथ जो धुंध है उसकी भी छुट्टी हुई है, तो सर्दी की शिद्दत में भी कमी वाक़ हुई है। दर्जा हरारत भी बेहतर हुआ है। इस वक्त कम से कम दर्जा हरारत 5 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 21 तक जाने का इम्कान जाहिर किया गया। हवा में की नमी का 73% तक रिकॉर्ड किया गया। सारा दिन सूरज जो है वैसे ही अपनी आबोताब के साथ चमकेगा। इससे सर्दी की शिद्दत में भी कमी होगी, तो इसके साथ साथ जो रात के वक्त धुंध पड़ जाया करती थी उसमें भी कमी वाक़ होगी, जिससे जो है वो महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान कहीं भी बारिश बरसने का कोई इम्कान जाहिर नहीं किया गया है। अलबत्ता यूँ महसूस हो रहा है कि दिन ब दिन अब मौसम जो है वो बेहतर होता जाएगा। जी, आपने मौसम का अहवाल जाना। शाहिदा, बहुत शुक्रिया। आप मौसम का अहवाल शहर फैसलाबाद का बता रहे थे। आगे बढ़ते हैं जनाब। जैसे रोजाना की बुनियाद पे हम आपको कहते हैं कि आपके अंदर कोई भी टैलेंट मौजूद है तो उसकी 30 सेकंड की वीडियो बना के आप उस नंबर पे व्हाट्सएप करें जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया जाता है, ताकि हम आपका टैलेंट दुनिया के सामने लेके आए। आपका टैलेंट एक्टिंग का भी हो सकता है, सिंगिंग का भी, पेंटिंग का भी, या कोई भी टैलेंट आपके अंदर मौजूद है, उसकी जस्ट वीडियो बनाएं और डाल दें उस नंबर के व्हाट्सएप पे जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया जाता है। यही नहीं, बल्कि इसके साथ साथ आपकी सालगिरह की खुशियों में भी हम शामिल होने के लिए तैयार हैं। अपनी सालगिरह की खुशियों की 30 सेकंड की वीडियो बनाएं और हमें उस नंबर पे व्हाट्सएप करें जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया जा रहा है। और आज हमें अरहम अली, हमारे शहरी हैं, बच्चे हैं, उनकी कुछ तस्वीरें आई हैं सालगिरह की सेलिब्रेशंस के हवाले से। आइए आपको दिखाते हैं। जी, हम आपको हमारी तरफ से भी बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो। आप ही कौम के मुस्तकबिल का ममार हैं। हम दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला आने वाले दिनों के अंदर आपको ज़बरदस्ती खुशियों से नवाजे, सेहत से नवाजे और अच्छी अच्छी पढ़ाई करके एक बड़ा आदमी बन के वालिदैन के लिए फ़ख्र का मुकाम बने। तो आगे बढ़ते हैं जनाब। एक खुशखबरी है पाकिस्तानियों के लिए, वो ये कि पाकिस्तान फ़ौज की तरफ से शाहीन 3 जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसका कामयाब तजर्बा कर लिया गया है। उसके तजर्बे के अंदर अपग्रेडेशन जो है वो कुछ की गई थी। अपग्रेडेशन वो क्या थी वो भी आपको बताते चलें कि शाहीन 3 का जो बैलिस्टिक मिसाइल अब तैयार किया है जनाब, ये इस कदर जबरदस्त फीचर्स का मालिक है, इस कदर जबरदस्त इसके अंदर अपग्रेडेशन की गई हैं कि 22,226 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये जो है वो चल सकता है तकरीबन। और ये इसका मतलब ये होगा कि दिल्ली जो है वो तकरीबन 3 मिनट के अंदर पाकिस्तान तबाह करने की सलाहियत रखता है। यही नहीं, बल्कि इसके साथ साथ आपको ये बताऊं कि इतनी स्पीड ऑफ साउंड की अगर बात की जाए तो इससे 18 गुना तेज जो है ये अपने हदफ को निशाना बना सकता है। और इसके साथ साथ सॉलिड फ्यूल पे ये चलता है जनाब, 2 मरहलों के अंदर चला जाता है। और ये नेस्कॉम के कुछ इंजीनियर्स हैं पाकिस्तान के, उन्होंने तैयार किया है इसे। उसके अंदर जो अपग्रेडेशन जो है वो किए। DGISPR ने इस हवाले से ट्वीट भी किया था। 2750 किलोमीटर तक मार करने का मतलब यह है कि यह सिर्फ और सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि भारत के दूर दराज इलाकों तक भी फायर किया जा सकता है। और जब इसे अपने टारगेट की तरफ लॉन्च किया जाता है तो तकरीबन 50,000 मीटर की बुलंदी पे जाके अपने टारगेट को की तरफ बढ़ना जो है ये शुरू कर दिया जाता है। तो बड़ी एक खौफनाक चीज है ये भारत के लिए जो हमने तैयार कर रखी है। इसलिए पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने का सोचिएगा बिना, क्योंकि इससे आपकी आंखें नोच के निकाल ली जाएंगी। इसलिए मैं कहता हूं कि
آئی لو مائی پاکستان آرمی. اور ہماری پاکستان آرمی کے جو جوان ہیں ہمیشہ سے ہماری سرحدوں پہ ہماری حفاظت کے لیے مامور رہتے ہیں. تو جناب آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں کچھ ہراسمنٹ کے حوالے سے. خواتین کو ہراس جو ہے وہ اکثر اوقات بہت ساری جگہوں پہ کیا جاتا ہے, ورکنگ پلیس پہ بھی کیا جاتا ہے, کالج جاتی خواتین کو بھی تنگ کیا جاتا ہے, یونیورسٹیز کے اندر بعض اوقات تانے جو ہیں ان کے اوپر کسے جاتے ہیں. اس کے اوپر ہم نے ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری جو ہے وہ تیار کی ہے, آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. جی جیسا کہ آپ نے یہ ڈاکومنٹری دیکھی, بڑی تلخ حقیقتیں ہیں جو کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایگزسٹ کرتی ہیں اور ان کا سامنا بعض اوقات خواتین کو کرنا پڑتا ہے اور بہت ساری مشکلات کا سامنا ان کو کرنا پڑتا ہے, کیونکہ ایسی لڑکی جو کہ یا تو پڑھائی کی غرض سے یا کمائی کی غرض سے اپنے گھر سے باہر جاتی ہے, جاب کے لیے باہر جاتی ہے, وہاں پہ اس کو وہ جو مشکلات دیکھنی پڑتی ہیں, کس طرح سے وہ ڈپریشن کا شکار ان کی وجہ سے ہوتی ہے, اس کے اوپر آج گفتگو کرنے کے لیے ہم نے دعوت دے رکھی ہے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر فرحانہ نوشین صاحبہ موجود ہوں گی جو کہ چیئر پرسن ہیں ہوم اکنامکس ڈپارٹمنٹ جی سی یونیورسٹی کی, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے سینئر رپورٹر رمضان مرزا موجود ہوں گے. تو ویلکم کرتے ہیں آپ دونوں کو شو کے اندر. میڈم آپ کیا کہیں گی, ایسے واقعات اکثر اوقات ہوتے ہیں اور رپورٹ بھی ہوتے ہیں یونیورسٹیز کے اندر, چیئر پرسنز یا ٹیچرز یا متعلقہ سپروائزر کے پاس ایسی شکایتیں بھی کافی دفعہ آتی ہیں. آپ کیا کہیں گی, خواتین کو تھوڑا فلرش کرنے دینا چاہیے, اس طرح کی چیزیں اب ہمیں بند کر دینی چاہیے, میچور ہو جانا چاہیے, لیکن ابھی بھی بہت سارے واقعات ایسے پیش آتے ہیں؟ جی سر, یہ بہت ہی امپورٹنٹ ایشو ہے جس پہ ہمیں بات کرنی ہے کہ اسپیشلی ورک پلیس پہ یا اسکول یا یونیورسٹی یا کالج میں جاتی ہوئی خواتین, لڑکیاں اور بچیاں جو ہیں وہ اکثر اس طرح کے تشدد کا نشانہ بنتی ہیں, جس میں ہم کہتے ہیں کہ وہ کوئی جنسی تشدد ہو سکتا ہے یا کوئی فزیکل جو ہے وہ اس طرح کی کوئی ایکشنز ہو سکتی ہیں. اسی طرح کوئی آوازیں کسنا یا دوسرے طرح کے جو ایکشنز ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے وہ اس طرح کے واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں. اس میں جو میرے خیال کے مطابق سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم کس طرح کی تربیت اس معاشرے میں رہنے والے افراد کی کر رہے ہیں, سمیت لڑکیوں اور لڑکوں دونوں کی. تو انفارچونیٹلی ہمارے اس سوسائٹی میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جو لڑکا ہے وہ کوئی سپر کریچر ہے اس معاشرے کا, اور اس کو ساری طرح کے رائٹس ہیں. وہ یونیورسٹی جا رہا ہے, اسکول جا رہا ہے یا کالج جا رہا ہے پڑھنے کے لیے یا اپنی کسی کام پہ جا رہا ہے, اور جیسے ہی اس کو کوئی لڑکی نظر آتی ہے, بے شک وہ عبائے میں, برقعے میں اور پوری طرح وہ اپنے آپ کو کور کیے ہوئے ہے, لیکن اس کو تجسس بہت ہوتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے, یا اس کی شکل دیکھی جائے یا اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی نہ کوئی آواز کسی جائے. تو یہ میرے خیال کے مطابق یہ آپ کی جو بیسک ٹریننگ ہے جو کہ آپ گھر سے لے کر آ رہے ہیں, وہ بے شک آپ اس کو مذہب سے کوریلیٹ کر دیں یا اس کو آپ اپنے معاشرے میں, اپنی فیملی میں یا اپنی سوسائٹی کے ساتھ کوریلیٹ کریں. تو یہاں پر جو تربیت کی کمی ہے نا, وہ بیسکلی جو ہے وہ سب سے بڑا ایلیمنٹ ہے کہ یہاں پر ہم نے لڑکوں کو, مرد کو اس سوسائٹی میں بہت سپر کریچر بنایا ہے, بہت سپر پاور اس کو دی ہے کہ وہ جیسے مرضی کر سکتا ہے, اور عورت کو ہمیشہ ہم نے سوچا ہے کہ یہ کوئی بہت ہی نچلے درجے کی جو ہے وہ شخصیت ہے, یا اس کا جو ہے وہ کوئی اتنا امپورٹنٹ رول نہیں ہے جتنا مرد کا ہے. تو اسی طرح سے جب اس طرح کے بچے گرو اپ ہوتے ہیں سوسائٹی میں, جب وہ نوجوان بنتے ہیں, تو وہ اسی طرح کے بیہیویئر جو گھر میں ان کو تربیت ملتی ہے یا گھر میں جس طرح کی وہ ٹریننگ لیتے ہیں, پھر اسی طرح باہر آ کے جو ہے وہ دوسروں کی بہنوں کو یا دوسروں کی بیٹیوں کو اسی طرح کا ٹیز کرتے ہیں. تو اس کے اوپر بہت ساری لیجسلیشنز ہوئی ہیں, اس کے اوپر بہت سارا جو ہے وہ ہمارا ورک پلیس ہراسمنٹ کا جو ایکٹ ہے 2010 وہ بالکل کلیئر کرتا ہے کہ اگر آپ کسی بھی ورک پلیس پہ ہیں یا کسی بھی آپ آؤٹ سائڈ اپنے گھر سے باہر ہیں, تو آپ کس طریقے سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. ابھی 2018 میں میں نے ایک امریکن ایمبیسی کے ساتھ ایک ورکشاپ کی جی سی یونیورسٹی میں, جو کہ میرا ٹاپک تھا سائبر ہراسمنٹ ان یونیورسٹی گرلز. تو اس کے اوپر میں نے جو ہے وہ فوکس یہ کیا کہ کس طرح سے یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس جب آتے ہیں تو وہ ڈفرنٹ طرح کے میڈیمز کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں, جس میں کچھ میڈیمز آن لائن ہیں, کچھ آن کیمپس چیزیں ہیں. تو کیسے لڑکیاں اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکتی ہیں. اب کوئی پروٹیکٹ کرنے کے لیے کوئی باہر سے تو نہیں آئے گا ہمیں, یا ہمارے لیے کوئی جو ہے وہ اس طرح کی سیکیورٹیز پرووائڈ تو نہیں کرے گا. یہ بیسیکلی ہم گرلز نے اپنی سیکیورٹی خود کریٹ کرنی ہے. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے رائٹس کیا ہیں. اس ایکٹ کو پوری طرح پڑھیں. میرا میسج ہے اپنی اسٹوڈنٹس کو, بیٹیوں کو, کہ وہ ایکٹ ضرور پڑھیں. اس میں کوئی ہارم نہیں ہے. سٹیزن پورٹل بہت ایکٹیو ہے. آپ کوئی بھی کسی قسم کی آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے, آپ فوراً اس کو رپورٹ کریں.
رپورٹ کرنے کے لیے یونیورسٹیز کے اندر، کالجز کے اندر، سکولز کے اندر ہراسمنٹ کمیٹیز بنی ہوئی ہیں. آپ فوراً ان کو رپورٹ کریں، ڈرنے کی بالکل کوئی بات نہیں ہے. اور ضرور جو وہاں پر جس بھی قصور ہوگا، لڑکوں کا ہوگا یا سوسائٹی کے کسی بھی ممبرز کا ہوگا، تو ڈیفینیٹلی ان کو انہی طرح سے پنش کیا جائے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. رمضان مرزا بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. رمضان، آپ کیا کہیں گے؟ ایسے واقعات جو دن بدن زیادہ رپورٹ ہونے شروع ہو گئے، شاید ہو پہلے بھی رہے تھے لیکن اب وسل بلوئنگ بڑھ گئی ہے، کیا کہیں گے اس والے؟ حنان بہت شکریہ. حنان، ہمیں کچھ دنیا کے اوپر اوور ویو کرنے کی ضرورت ہے. جب آپ انٹرنیٹ کی کچھ سائٹس کو سرچ کرتے ہیں تو موسٹ ڈینجرس کنٹری فار ویمن، جب آپ یہ سرچ کریں نا تو آپ کو ان میں جو ٹاپ ریٹڈ ہیں ان میں آپ کو نظر آئیں گے ساؤتھ افریقہ، افغانستان، صومالیہ، انڈیا کو 5ویں 6 نمبر پر. وائس آف امریکہ نے بھی اس کو ریٹ کیا ہے کہ یہ موسٹ ڈینجرس کنٹری فار ویمن. لیکن جب ہم زمینی حقائق پہ جائیں تو آپ ورلڈ اسٹیٹسٹکس فار ریپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں ریپ کہاں پہ زیادہ ہوئے تھے خواتین کے، تو 116 ممالک میں پاکستان کا نام نہیں آتا. یہ ایک حیران کن بات ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر ہیراسمنٹ ہے وہاں پر کیا صورتحال ہوگی ریپس کی. اگر یہاں پہ ہیراسمنٹ ہے اور ریپ نہیں ہے، 116 ممالک میں کہیں ایک بھی نام نہیں ہے. اور جب ہم اعداد و شمار کو دیکھتے ہیں تو یہ اعداد و شمار 1 لاکھ کی آبادی میں سے انہوں نے اکٹھے کیے ہیں. اس میں ساؤتھ افریقہ اور اسی طرح کے بہت سارے ممالک میں جو ہیں 1 لاکھ میں 132 کیسز بھی رپورٹ ہوئے ہیں. لیکن پاکستان الحمدللہ ان ممالک میں سے ایک ہے جن میں 1 لاکھ میں ایک خاتون بھی رپورٹ نہیں ہو رہی. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں ریپ کیسز بہت کم ہیں. اب بات رہ جاتی ہے ہیراسمنٹ کی کہ وہ کیا ہے. ہو یہ رہا ہے کہ ہم اپنی نئی نسل کی تربیت نہیں کر پا رہے، اور ان میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنیادی قصور بھی جو ہے وہ عورت کا ہے. جب وہ اپنے بیٹے کی بہتر طور پر تربیت نہیں کر پاتی، کیونکہ سب سے بیسک انسٹیٹیوشن کون سا ہے؟ اس کا گھر ہے، جہاں اس نے کم از کم 4 سال زندگی گزارنے ہیں. اس کے بعد اگر ہم 24 گھنٹے زندگی کے دیکھیں تو صرف وہ بچہ 8 سے 10 گھنٹے باہر گزار رہا ہے، باقی ریسٹ آف دا ٹائم پھر گھر پہ ہے. جب تک وہاں پہ گھر میں رہنے والی عورت اپنے بیٹے کی، بھائی کی بہتر طور پر تربیت نہیں کرے گی اور اس کے ذہن میں یہ بات نہیں ڈالے گی کہ عورت جو ہے وہ اس سوسائٹی کی کتنی مقدس چیز ہے، تب تک یہ نہیں ہوگا. اچھا، دوسری اس سے آگے ہم آپ چلتے ہیں. اگر ہم دیکھیں سوسائٹی کے اندر ہو یہ رہا ہے کہ عورت کو چھپا کے رکھا جا رہا ہے، مرد کو اوپن کیا جا رہا ہے. اچھا، اب اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جب عورت کو آپ چھپا کے رکھیں گے ایک مرد کے سے، بجائے اس کے کہ اس کی بہتر تربیت کی جائے، اس کی سکولنگ کی جائے، اسے سمجھایا جائے کہ بھئی ہمارے معاشرے میں اس کا کیا مقام ہے، ہمارے مذہب میں اس کا کیا مقام ہے، اور اوورآل سوسائٹی عورت کو کس نظر سے دیکھتی ہے، تو ایسا ہوگا. آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ہیراسمنٹ کے کیسز جو ہیں وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، اور انٹرنیٹ کے اوپر جو سائٹس موجود ہیں جو اس کے اوپر تحقیق کرتی ہیں وہ بھی وہیں سے ڈیٹا لے رہی ہیں. لیکن زمینی حقائق اس سے بالکل مختلف ہمیں دکھائی دیتے ہیں. معاملہ یہ ہے، اگر ڈاکٹر صاحبہ یہاں پر موجود ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں اگر ایک خاتون جو ہے وہ مارننگ شو میں بیٹھی ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے اور کوئی ہیراسمنٹ نہیں ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سوسائٹی جو ہے اس میں ایسا پرابلم نہیں. ہمارے کچھ سیگمنٹس ایسے ہیں جن کی ہمیں بہتر طور پر تربیت کرنے کی ضرورت ہے. جس طرح یہ ہم نے ایک ڈاکومنٹری جو ہے وہ آن ایئر کی ہے، اس میں نظر یہ آ رہا ہے کہ ان نوجوانوں کی تربیت ہونے والی ہے، انہیں بتانے کی ضرورت ہے، انہیں سمجھانے کی ضرورت ہے. اور وہ کون کون سے اسکول ہیں؟ وہ سب سے پہلے ہے ایجوکیشن سیکٹر سے موجود ہیں. کیا بہتری لا سکتی ہیں؟ انہیں بتانا چاہیے. والدین ان کی بنیادی ذمہ داری ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو فرق ڈالتی ہیں بیٹے اور بیٹی میں، وہ بھی گھروں میں موجود کون لوگ ہوتے ہیں؟ والدین ہوتے ہیں. وہ اپنا کردار ادا نہیں کر رہے، عورت کی عزت کو نہیں سمجھایا جا رہا. لیکن اگر ہم ایک معاشرے کے طور پر اور ایک ملک کے طور پر دیکھیں تو وہ بینک کی لائن ہو، وہ کسی جگہ پہ بھی لائن لگی ہو، تو خواتین کے لیے ایک الگ سے لائن موجود ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم تیار ہیں خواتین کو ان کے رائٹس دینے کے لیے. لیکن ہماری ایجوکیشن نہ ہونے کی وجہ سے اس طرح کے مسائل جو ہیں وہ پیدا ہو رہے ہیں. اور ان میں یہ 2 سکول جب تک علماء، ہمارے
ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز اور والدین بنیادی کردار ادا نہیں کریں گے تو اس طرح کے مسائل اس سوسائٹی میں رہیں گے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں جناب. آج کا سوال ہم آپ سے پوچھ لیتے ہیں, بایو آملہ کی طرف سے جو بھی گفٹ ہیمپرز جیتنا چاہتا ہے اس کو آج کا سوال بتا دیں, کیونکہ بایو آملہ کے گفٹ ہیمپر کے اندر آپ کو شیمپو, کریمز اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ آپ ون کر سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے آپ کو آج کے سوال کا جواب دینا ہوگا. تو آج کا سوال آپ کے نظر کرتا ہوں کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان کا نام بتائیں. پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان کون ہیں, ان کا نام ٹائپ کریں اور ٹائپ کرنے کے بعد اس نمبر پہ واٹس ایپ کریں یا ٹیکسٹ کریں جو کہ آپ کی اسکرین کے اوپر دیا جا رہا ہے. تو بنا کسی دیر کے جناب اگر آپ بایو آملہ کا گفٹ جیتنا چاہتے ہیں تو جلد از جلد اس کا جواب ٹیکسٹ کر کے ہمیں سینڈ کریں. تو ناظرین یہیں پہ ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے, کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. جناب 2020 کے اندر جیسے ہی کرونا وائرس پاکستان کے اندر ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کے اندر جب پھیلا تو لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگ گھروں کے اندر محصور ہو گئے, اور گھروں کے اندر محصور ہونے کی وجہ سے انٹرنیٹ کا استعمال جو ہے وہ بڑھ گیا, کیونکہ کوئی کام کرنے لائق نہیں تھا, اس لیے لوگ جو ہیں وہ دھڑا دھڑ انٹرنیٹ کا استعمال کر رہے تھے, ایکٹیویٹیز ڈھونڈ رہے تھے. گھر پہ جو لوگ بور ہو رہے تھے ان کو کہیں نہ کہیں مصروف ہونے کا ذریعہ چاہیے تھا, تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ گیمنگ کی طرف بھی شفٹ ہوئے. 2020 کے اندر 5 گیمیں ایسی تھی جنہوں نے ملینز آف ڈالرز کمائے, اور ان کی جو تعداد تھی کھیلنے والوں کی وہ دن بدن بڑھتی چلے گئی. وہ کون کون سی 5 گیمیں تھیں, کتنا انہوں نے پیسہ کمایا. جناب یہ آپ نے دیکھا کہ گیمنگ کا سکوپ کہاں کو جا رہا ہے اور لوگ کتنے پیسے اس سے کما رہے ہیں. بہت سارے سی ایس کے نوجوان جو ہمارے ہاں بھی موجود ہیں, کمپیوٹر سائنس کے الگوریتھمز کے اوپر کام کر رہے ہیں, وہ بھی اس طرح کے نئے سے نئے پروجیکٹس لا رہے ہیں. تو ہم دعا کریں گے ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ترقی لائے. آگے بڑھتے ہیں جناب, اور ہم چلتے ہیں میڈم فرحانہ نوشین کی طرف, کیونکہ بریک پہ جانے سے پہلے خواتین کی ہراسمنٹ کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی, اسی کو آگے بڑھائیں گے. میڈم کیا کہیں گے, یونیورسٹی میں آپ کے ڈپارٹمنٹ کے اندر کوئی ایسے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں کبھی؟ دیکھیں جی, ہم انسان ہیں اور ڈیفینیٹلی جو ہمارے معاشرے میں چیزیں چل رہی ہوتی ہیں ان کو ہم کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایسا نہیں ہوتا. ایسا بالکل ہوتا ہے. جب بھی 2 جینڈرز آئی مین میل اور فیمیل ایک ہی جگہ پڑھیں گے تو ایک نیچرل اٹریکشن ہے جو کہ ایک نیچرل فینومینا بھی ہے, ہوتا ہے ایسا. اسٹوڈنٹس کی, گرل اسٹوڈنٹس کی بوائز کے ساتھ لائکنگ اور بوائز کی گرلس کے ساتھ لائکنگ, یہ یونیورسٹی لائف میں کامن ہے. لیکن اگر یہ ایگریمنٹ نہیں ہے, لائک گرلز اینڈ بوائز دونوں کی جانب سے اگر میوچل ایگریمنٹ نہیں ہے اور لڑکی جو ہے وہ ان ایزی فیل کرتی ہے, گھبراہٹ کا شکار ہو جاتی ہے یا تھوڑا سا اپنا کانفیڈنس شیٹر کرتی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر کسی نہ کسی طرح کا دباؤ موجود ہے. اچھا میڈم, ہمیشہ کیا لڑکی ہی بیچاری ہوتی ہے؟ نہیں, میں نے ابھی اپنی گفتگو میں پہلے کہا کہ دونوں میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے. سم ٹائم لڑکیاں بھی لڑکوں کو ہراس کر سکتی ہیں اور لڑکے بھی لڑکیوں کو ہراس کر سکتے ہیں. اب ہم جب یونیورسٹیز میں 2 جینڈرز کے ساتھ کام کرتے ہیں, میرے ڈپارٹمنٹ میں بھی بوائز پڑھتے ہیں اور گرلز بھی, اور اس طرح کے کانفلکٹ جب رائز ہوتے ہیں تو گرلز موسٹلی جو ہے وہ دب جاتی ہیں, تھوڑا ڈر جاتی ہیں. ہمارے گھر والے کیا سوچیں گے, ہمارے ٹیچرز ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے, ہمارا یونیورسٹی میں امپریشن کیا ہوگا, اور یا ہمارے کلاس فیلوز ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے. تو ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتی ہیں, کم کمپلینٹ کرتی ہیں, اپنی شکایت کو کم رجسٹرڈ کرتی ہیں ٹورڈز دا یونیورسٹی آفیشلز. ہمارے پاس کمیٹیز بنی ہوئی, ہراسمنٹ کمیٹی, اس کے پاس کم رپورٹ ہوتے ہیں کیسز, اور موسٹلی جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس اپنے طور پہ خود سالو کرتی ہیں ایسے پرابلمس. مثال کے طور پر جو بہت آسان طریقہ وہ یہ ہے کہ اگر کسی لڑکے نے ٹیز کیا ہے یا کوئی آواز کسی ہے تو لڑکی جو ہے وہ سب سے پہلا جو رائٹ یوز کرتی ہے وہ سیدھا اس کو تھپڑ مارتی. ٹھیک ہے, لیکن میرے نزدیک کم از کم یہ والا ایکٹ جو ہے وہ اینٹی سوشل ہے, اس طرح سے نہیں. ٹھیک ہے, اس کو پراپرلی رجسٹرڈ کرنا ہے اپنی کمپلینٹ کو. ٹھیک ہے, سب سے جو پہلا ہمارے پاس ادارہ ہے وہ آپ کا ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہے, آپ اس کے نوٹس میں لائیں, وہی آپ کی کمپلینٹ کو, اور اگر کمپلینٹ آپ کی ان رائٹنگ ہے تو وہ بہت اچھا ہے اور جینون ہے اور اس کا کوئی ایویڈنس موجود ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے اوپر آپ کو جو ہے وہ یونیورسٹی سے اور یا کسی بھی ادارے سے ڈیفینیٹلی انصاف بھی ملے گا, اور آپ جو ہے وہ کوئی دنیا میں کوئی ایسا طوفان نہیں آتا. دیکھیں اس طرح کے واقعات امریکہ میں اور دوسرے ڈیولپڈ کنٹریز میں ہمیشہ ہوتے رہتے ہیں, لیکن ان سارے انسیڈنٹس کو دبانا یا ان کو جو ہے وہ ہائیڈ کرنا جو ہے وہ میرا نہیں خیال کہ کسی بھی معاشرے کی بیوٹی ہے. اس کو ضرور ایکسپریس کریں اور جینونلی کریں اور لاجیکلی کریں,
اور ود ایویڈنس کریں, اور ڈیفینیٹلی جو بھی اس میں پرسن ہے اس کو پنش کیا جائے گا اکارڈنگ ٹو دا لا. لیکن سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ایگزیجوریٹ ہو جاتی ہیں, حالانکہ بوائز کوئی بہت زیادہ وہ نہیں کر رہے ہوتے, لیکن لڑکیاں جو ہیں وہ اوور سینسٹیو ہو جاتی ہیں, اور وہ کچھ لڑکیوں کو گرجز بھی تو ہوتے ہیں نا, گرجز بھی ہو سکتے ہیں, یا کہہ لیں کہ کچھ ان کی آپس میں دشمنیاں بھی پرویل کرتی ہیں, تو اس کی وجہ سے بھی لڑکیاں ایڈوانٹیج لیتی ہیں اور لڑکوں کے خلاف کمپلینٹس. تو اس میں جو بیسک رول ہے وہ یہ ہے کہ جو اس وقت آپ کا کنٹرولر ہے, ہیڈ ہے, یا جو بھی آپ کے سامنے ہے, آپ کا ایون فوکل پرسن, میری یونیورسٹی میں میری ٹیچرز جو ہیں وہ ٹپیکلی ہر سیکشن کی, ہر ڈپارٹمنٹ میں, ہر کلاس کی جو ہے وہ فوکل پرسن ہے. تو سب سے پہلے جو کمپلینٹ ہے وہ فوکل پرسن کے پاس جائے گی. فوکل پرسن میری ٹیچنگ فیکلٹی ہے, اس کو پتہ ہے وہ اس سارے سیمیسٹر میں ان بچوں کے ساتھ انٹریکٹ کر رہی ہیں یا کر رہے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ بچوں کی سائیکالوجی کیا ہے, یہ بچہ کس طرح سے کلاس میں بیہیو کرتا ہے, یہ اس طرح کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. اچھا میڈم, سوشل کرائم کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ کچھ ایسے کیسز بھی ہمیں دیکھنے کو ملے کہ اگر میوچل انڈرسٹینڈنگ کی آپ نے بات کی, دو شخص کی میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے کلاس کے اندر, اب خواتین اکثر کیا کرتی ہیں, اپنی فرینڈ سے کہوا کے ان کو فیس بک پہ یا انسٹا پہ ٹیکسٹ کرواتی ہیں, اور ان کی جان بوجھ کے کوئی دوسروں کے ساتھ دوستی لگوانے کی کوشش کرتی ہیں, اور بعد میں کہتی ہیں یہ لڑکا ٹھیک نہیں ہے. کیا یہ بھی سوشل کرائم میں نہیں آتا؟ سوشل کرائم میں بالکل آتا ہے. میں یہی حنان آپ کی بات کو جو ہے وہ آگے بڑھاتی ہوں. اس میں جو سب سے امپورٹنٹ رول ہے نا, جیسے میں نے کہا کہ میں نے پچھلے سال جو ہے وہ ایک ورکشاپ کی اپنی یونیورسٹی میں, جو کہ سائبر کرائمز کے حوالے سے کی, سائبر سیکیورٹی فار دا گرلز. ٹھیک ہے, اس میں یہ دیکھیں کہ بینگ اے ہیومن ہمیں بھی سینسیبل ہونا ہے ٹوورڈز یوزنگ آل دا سوشل نیٹ ورکس, کہ ہمیں کوئی یوز تو نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, اور اگر ہمیں سوشلی کوئی بھی ٹارگٹ کر رہا ہے تو میرا حال ہے کہ ود ان 2 اور 3 انسیڈنٹس ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ جی کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ ہماری فیور میں نہیں جا رہی. تو وی شوڈ بی سینسیبل انف. ٹھیک ہے, تو جیسے ہم یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں, تو میرے خیال میں سب سے زیادہ بڑی ذمہ داری جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کی اپنے اوپر خود ہے کہ وہ اپنے آپ کی پروٹیکشن کیسے کرتے ہیں. میں ریگارڈلیس آف بوائز اینڈ گرلز دونوں کی بات کر رہی ہوں, دونوں کو اپنی پروٹیکشن کرنی ہے. اب یہ نہیں ہے کہ گرلز نے صرف پروٹیکشن کرنی ہے, بوائز نے نہیں کرنی, بوائز نے بھی کرنی ہے. دیکھیے ایک سیلف اسٹیم تو سب کا ساتھ ہے نا, ایک آپ کی. لیکن یہاں پہ میڈم یہ بڑی ڈینجرس چیز ہے کہ آپ اگر ایک بندے کے ساتھ ریلیشن شپ میں ہیں مرزا صاحب, تو اپنے فرینڈ سے اسے ٹیکسٹ کروا کے بعد میں یہ دیکھیں جی لوگوں میں ذلیل کرنا ہے, اس نے سب سے بات کی ہے, مطلب خود آپ ان کو دعوت دے رہی ہیں اور بعد میں پھر آپ انہی کو برا بنا رہی ہیں. یہ بھی تو ایک بری چیز ہے. مرزا صاحب آپ کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ جی کیرن, اس طرح کے کیسز جو ہیں وہ عام طور پر جو یونیورسٹیز ہیں, ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز ہیں, اور کچھ ایسے ادارے جہاں پر فیمیلز کا جو کردار ہوتا ہے وہ کمپیریٹیولی زیادہ یا برابری کی سطح پر ہوتا ہے, ایسا ہوتا ہے. لیکن جس طرح میڈم بات کر رہی تھیں کہ کیسز رپورٹ نہیں ہوتے, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جہاں پر خواتین کو ایک مسئلہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کی سیلف اسٹیم یا ان کی جو عزت ہے وہ داؤ پر لگے گی, اس کے ساتھ ساتھ اداروں کے اوپر اور افراد کے اوپر ان کو ٹرسٹ بھی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں انصاف نہیں مل پاتا. اگر کہیں پر کوئی ایسا ریئل کیس موجود ہے تو ہوتا یہ ہے کہ ایک تو اس کی سیلف اسٹیم گئی اس کیس کو رپورٹ کرنے کے بعد, اور انصاف ملے گا کہ نہیں ملے گا وہ تو آنے والا وقت بتائے گا. اور اگر اسے انصاف مل بھی گیا تو تھرو آؤٹ لائف اس کو پروٹیکشن کون دے گا؟ ہمارے اداروں میں, ہمارے انسٹیٹیوشنز میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ خواتین کو اس حد تک ڈیفینڈ کر سکیں. اس کے ساتھ ساتھ لڑکی کی سوشلائزیشن بھی اس طرح نہیں ہوتی کہ وہ خود کو ڈیفینڈ کر سکے. مرزا صاحب یہاں پہ میں ایک چیز لازمی مینشن کرنا چاہوں گا, کیا مرد کو کتنا اس کا حق ملتا ہے؟ کیونکہ گزشتہ دنوں میں ہمارے ساتھ ایک ٹیچر بھی آئے تھے جن کے اوپر ایک اسٹوڈنٹ کی طرف سے الزام لگایا گیا تھا, اور سمن آباد کالج تھا غالباً, ان کی طرف سے الزام لگایا کہ یہ مجھے ٹیچر جو ہے وہ ہراس کرتا ہے. بعد میں جب کچا چٹھا کھلا تو پتہ لگا کہ نمبرز لگوانے کے لیے یہ ساری گیم کی جا رہی تھی. اس کے اوپر آپ کیا کہیں؟ حنان, آپ اس معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پر مرد کے حقوق کی آواز اٹھانے والا مرد خود خاموش رہتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک ایسی سوسائٹی ہے جہاں پر راج تو مرد کا ہے لیکن چلتی عورت کی ہے. آپ اور ڈاکٹر جو ہیں صاحبہ جو ہیں وہ اس سے ڈس ایگری نہیں کر سکتے. وہ کسی نے بڑی خوب بات کہی کہ کہتے ہیں کہ آپ کے ماں بہن کبھی لڑائی نہیں ہوئی؟ کہتے ہیں نہیں, کب بالکل لڑائی نہیں ہوئی. بڑے فیصلے جو ہیں وہ میں کرتا ہوں, چھوٹے فیصلے میری مسز کر لیتے ہیں. کہ بڑے فیصلے کون سے؟ وہ کہتے ہیں عمران خان کو اس وقت کیا کرنا چاہیے, آرمی چیف کو کیا کرنا چاہیے, بلاول بھٹو کو اس کے اوپر کیا کہنا چاہیے. کہتے ہیں بڑے بڑے فیصلے میں کرتا ہوں. اور بچے نے کس اسکول میں پڑھنا ہے, آج گھر میں کیا پکنا ہے, بچے کی شادی کہاں کرنی ہے, لڑکی نے
نے کہاں جانا ہے, کہاں آنا ہے, مسز نے کیا پہنا ہے, یہ چھوٹے چھوٹے فیصلے میری مسز کر لیتی ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ اس مرد کی سوسائٹی میں صرف عورت کا راج ہے. تو یہ بات درست ہے, اور ہم ارد گرد ہمارے مرد موجود ہیں, یہ نہیں بتا سکتے کہ بھئی مردوں کا عالمی دن کون سا ہے. عورتوں کے عالمی دن کے اوپر تو باتیں ہوتی ہیں, لیکن ویسے یہ حقیقت ہے اس سوسائٹی. اکتفا کریں گے کہ ایک بھرے بازار میں ایک لڑکا لڑکی کو تھپڑ مارے تو 20 لوگ اس کی مدد کو آ جائیں گے, لیکن ایک لڑکی لڑکے کو تھپڑ مارے تو اس کی مدد کو کوئی نہیں آئے گا. میں ڈیفینیٹلی نہیں, مدد کو آپ کیا کہہ رہے ہیں, میری بات سنیں میڈم, میں اس میں تھوڑا ایڈ کر لوں. اگر ایک لڑکی ایک لڑکے کو تھپڑ ایک مارے گی نا تو 10 اسے اور پڑیں گے کہ اس نے کچھ غلط کیا ہوگا. میڈم آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ سر دیکھیں حنان, میرے جو گیسٹ ہیں یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں تو خود بہت بڑی جو ہے وہ مردوں کی حامی ہوں. میں کہتی ہوں مردوں کا دن بھی ہونا چاہیے, لیکن انفارچونیٹلی جو ایک نیچر کا ڈویژن ہے نا, جو ایک قدرت کا تقسیم ہے, اس کے مطابق عورت ایک بہت بیوٹیفل کریچر ہے. اور جو اس کے ایلیمنٹس ہیں یا اس کے جو ہیں وہ پہلو جو ہیں, وہ سب سے جو پہلا ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ فزیکل بیوٹی ہے. ٹھیک ہے, اور فزیکل بیوٹی کو دنیا ایڈمائر کرتی ہے. اسی طرح سے اگر کوئی خوبصورت لڑکی ہے, وہ کریکٹرفل ہے, پوری طرح وہ گروم ہے, لیکن اگر یونیورسٹی میں اچھی طرح سے ڈریس اپ ہو کے آتی ہے, اچھے طریقے سے اپنے آپ کو جو ہے وہ پریزنٹ کرتی ہے, تو ڈیفینیٹلی وہ ساری کی ساری یونیورسٹی کے لیے فوکل پرسن ہے بوائز کے لیے, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یقیناً اس کا کوئی نہ کوئی چکر ضرور ہوگا. اچھا, یہاں پہ میں میڈم معذرت چاہوں گا, آپ کی ایک بات کاٹ رہا ہوں, لیکن اس کے اوپر میں سوال ضرور کروں گا آپ سے. بریک کا وقت ہو گیا, بریک کے بعد. تو ناظرین ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں, کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین بریک کے بعد خوش آمدید. میڈم نوشین ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید گفتگو کریں گے. میڈم بریک پہ جانے سے پہلے یہ گفتگو کی جا رہی تھی کہ ایک لڑکی اگر بند سور کے سچ کے یونیورسٹی آتی ہے اور خوبصورت بھی ہے تو اس کے اوپر تانے کسے جاتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ کریکٹر لیس ہے, یا اس طرح کی باتیں جو ہے وہ کی جاتی ہیں. میں یہاں پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب حقوق لینے کی باری آتی ہے تو مرد کو اسلام کا سبق پڑھایا جاتا ہے کہ مرد اسلام کے مطابق اپنی بہنوں کو, اپنی ماں کو, اپنی بیوی کو, اپنی بیٹی کو یہ حقوق دینے کا پابند ہے. لیکن جب بات آتی ہے خواتین کے پردے کے حوالے سے تو یہاں پہ خواتین جو ہے وہ آزادی کیوں مانگتی؟ سر ہم نے نا بیسکلی آزادی کے میننگ کو جو ہے نا وہ سمجھا نہیں ہے کہ آزادی کا مطلب کیا ہے. آزادی کا قطعی یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت جو ہے وہ جس طرح کا لباس جو ہے وہ پہن کے اور جو بھی اس کی آؤٹ لک ہے وہ کریٹ کر کے جو بیسکلی باہر کے لوگوں کے لیے پرکشش بن کے جائے. ہم آزادی کا یہ مطلب لیتے ہیں. میرے نزدیک عورت کی آزادی کا مطلب ہے کہ اس کو اپنے فیصلے کرنے کی, اس کو پڑھنے کی, اس کو اپنے گھر کے سسٹم کو آرگنائز کرنے کی, اس کو اپنے آپ کو بہتر بنانے کی, اپنے بچوں کو, اپنی فیملی کو بہتر بنانے کی ساری کی ساری آزادی ہو. میرے نزدیک آزادی کا یہ مطلب ہے. بہت خوبصورت. ٹھیک ہے, اب ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے عورت کو جو ہے, جیسے میں نے بریک میں جانے سے پہلے میں گفتگو کر رہی تھی کہ ہمارے معاشرے میں اگر 1% یا آدھا % خواتین گرومڈ ہیں, ویل ڈریسڈ ہیں, ویل ایجوکیٹڈ ہیں اور ویل پریزنٹڈ ہیں, ان کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا یقیناً کوئی نہ کوئی جو ہے وہ افیئر ہوگا, یا ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسی اٹیچمنٹ ہوگی, یا کسی نہ مرد کے ساتھ اس کا جو ہے وہ ڈیفینیٹلی کوئی ریلیشن شپ ہوگا. تو خدا را میں اپنے معاشرے کو, اپنے مردوں کو, اپنے معاشرے کے سارے جو ہیں جتنے بھی افراد ہیں ان سب کو ایک ہی میسیج دینا چاہتی ہوں کہ دیکھیں, آپ ان بچیوں کو پوری طرح بھرپور طریقے سے پھلنے پھولنے کا موقع دیں, اور ماں باپ اپنا رول پلے کریں, ان کو کانفیڈنس دیں, ان میں خود اعتمادی پیدا کریں, اور پھر اس کے بعد اسکول, پھر کالج اور پھر یونیورسٹی, یہاں پر جو اساتذہ موجود ہیں وہ ان بچوں کی شخصیت کو نکھارنے کی مزید کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس سارے 18-19 سال کی جو بھرپور محنت ہے جس میں والدین, ٹیچرز اپنا رول پلے کر رہے ہیں, اور اس کے بعد کوئی لڑکی یا لڑکا ایک اچھی شخصیت, بھرپور شخصیت بن کے ابھرتا ہے,
تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ بہت اپریشیٹیبل بات ہے ہمارے معاشرے کے لیے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. رمضان مرزا بھی ہمارے ساتھ موجود ہے, رمضان سے بھی گفتگو کر لیتے ہیں. رمضان, آپ کیا کہیں گے کہ ہمارے معاشرے میں جو خواتین ہیں جن کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے, یہ کہا جاتا ہے, جیسے میڈم کہہ رہی تھی کہ تیار ہو کے نکلے تو یونیورسٹی کے اندر تانے کسنے شروع کر دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر کوئی تیار ہوا ہے, اگر وہ غلط بھی ہے تو وہ اس کا فیل ہے, ہمیں اپنا کردار کیا ادا کرنا چاہیے اس حوالے سے؟ جس طرح انہوں نے خود ہی کہا کہ پرکشش چیز کے اوپر نظریں تو ٹھہریں گی, یہ تو بات طے ہے. جب تک آپ معاشرے کے رنگ کو دیکھتے ہوئے اپنی شخصیت کو اس میں نہیں دھاریں گے تو آپ منفرد نظر آئیں گے, اور منفرد ہمیشہ دکھتا ہے. اب یہ میرا پھر وہی بات ہے کہ اچھی سکولنگ نہ ہونے کی وجہ سے ہم ایسی چیزیں دیکھتے ہیں اور ان کے اوپر تانے بھی کسے جاتے ہیں. لیکن آپ دونوں جو ہیں ایجوکیشن سیکٹر سے بھی میرا آپ کا تعلق ہے, تو میرا اس میں ایک بڑا سوال ہے دونوں سے کہ کیا ہمارے نوجوانوں کی اتنی گرومنگ ہوئی ہے کہ وہ شادی کے حوالے سے بہتر ڈیسیجن کر سکیں؟ میڈم سے اس حوالے سے پوچھ لیتے ہیں. نہیں. اچھا, دوسرا سوال, نہیں. آپ نے بات کی کیا ہمارے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز نے اتنا انہیں سٹرینتھن کر دیا ہے کہ وہ اپنی نیکسٹ ایجوکیشن کو بہتر انداز میں کیری آن کر سکیں؟ ایجوکیشن کو ہمارے ہاں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ میڈم ایجوکیشن کو امپلیمنٹیشن کی طرف نہیں لایا جاتا. یہ بہت بڑا فلا ہے, کیونکہ جو پڑھ لیا جاتا ہے اسے صرف امتحانات کو پاس کرنے کے لیے بکس کو ریڈ کیا جاتا ہے, لیکن اسے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اپنی دنیا کے اندر, ریسرچ کے اندر اس کو امپلیمنٹ کر کے معاشرے کو بہتر کس انداز سے بنایا جائے. حنان, پرابلم اس وقت یہ آ رہا ہے, بہت ساری این جی اوز اس وقت خواتین کی ہیراسمنٹ کے اوپر, ان کی آزادی کے اوپر, ان کو وائس فار ویمن کے لیے جو ہے وہ کام کر رہی ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان سیمینارز میں نہ تو کوئی پالیسی میکر لایا جاتا ہے, نہ وہ بندہ لایا جاتا ہے جس نے اس پالیسی کو امپلیمنٹ کرنا ہے. اچھا, ان میں کون سی خواتین آتی ہیں؟ یہ آپ کو بھی بخوبی اندازہ ہوگا کہ جن کو پہلے ہی پہلے ہی گھر سے باہر نکلنے کی اجازت ہے, جن کو پہلے ہی مخلوط محافل میں بیٹھنے کی اجازت ہے, جنہوں نے پہلے ہی مخلوط ایجوکیشن سسٹم میں تعلیم حاصل کی ہوئی ہے, تو بھئی آپ ان کو کیا سکھا رہے ہیں؟ انہیں تو پہلے ہی پتا ہے کہ بھئی یہ ہیراسمنٹ ہے, یہ ہماری آزادی ہے, ہم نے یہ بات کرنی ہے, ہم نے یہ نہیں کرنی, یہ ہمارے حقوق ہیں. بات یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ جو ہے اس میں بڑی میجر ڈیوائڈز ہیں. ایک وہ پورشن ہے, سیگمنٹ آف سوسائٹی ہے جن خواتین کو بخوبی اپنے حوالے سے پتا ہے, ان میں میڈم جو ہیں وہ ایک بہترین ایگزامپل ہیں. ایک ہماری دیہات میں بیٹھی وہ عورت ہے جو گھر میں جس کا ایک ہی کام ہے, جہاں اس نے جانوروں کو جو ہے وہ چارہ ڈالنا ہے, یا اس نے بچوں کو سنبھالنا ہے, یا اس نے اپنے مرد کی جو ڈانٹ ڈپٹ ہے اور پٹائی ہے اس کو برداشت کرنا ہے. مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ ہمیں ایک ہی وقت میں آواز اٹھانے کی بجائے سب سے پہلے ایجوکیشن سسٹم کو بہتر کرتے ہوئے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے کہ خواتین. مرزا صاحب, گھنٹوں, روزانہ گھنٹوں کی بنیاد پہ بچوں کو پڑھایا جاتا ہے, اتنے کریڈٹ آورز, میڈم اس چیز کو بہتر سمجھتی ہوں گی, آپ بھی پڑھاتے رہے ہیں. بچوں کو روزانہ ایک بک پہ 2 گھنٹے, گھنٹہ لیکچر دیا جاتا ہے, 5 6 گھنٹے کنٹینیوسلی پڑھایا جاتا ہے, اور سالوں سال پڑھایا جاتا ہے. کیا اس میں ہم ہفتے میں ایک کلاس سوشلزم کے حوالے سے نہیں پڑھا سکتے؟ بچوں کو یہ نہیں بتا سکتے اگر ایک لڑکی ہے تو اسے لڑکے کے ساتھ معاشرے کے اندر کس طرح سے انٹریکٹ کرنا چاہیے, اداروں کے ساتھ کس طرح سے انٹریکٹ کرنا چاہیے, باہر کیسے نکلنا چاہیے. اگر لڑکا ہے تو شادی شدہ لائف کے حوالے سے بھی, جیسے آپ بات کر رہے تھے, اس حوالے سے بھی ہمیں تعلیم دینی چاہیے, کیا ذمہ داریاں آنی چاہیے. یہ تمام تر ہمارے ایجوکیشن سسٹم سے بالکل میڈم آؤٹ ہوتی چلی جا رہی ہیں. آپ کیا کہیں گے؟ حنان, اس میں ہمارے پاس کچھ عرصے پہلے ہماری یونیورسٹی میں فرائیڈیز کی ٹائمنگز میں, مارننگ میں بیسک ایتھکس, سوشل ایتھکس پہ جو ہے وہ 1 گھنٹے کے ٹیوٹوریلز ہوا کرتے تھے, جس میں ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ دوسرے ڈپارٹمنٹس میں فیکلٹی اور ٹیچرز جو ہیں وہ 1 گھنٹے کا ٹیوٹوریل ان کا لیتے تھے. اور ان میں جو جتنے بھی ہمارے معاشرے کے سوشل ایشوز ہیں, یہ نان کریڈٹ کورس ہوتا تھا لیکن کمپلسری ہوتا تھا اٹینڈ کرنا, اٹینڈنس ہوتی تھی اس میں اسٹوڈنٹس کی. بالکل, اور اس کا پرپز یہ تھا کہ ہم نے یونیورسٹی گریجویٹس کو ایک گرومڈ پرسنالٹی ڈیولپ کر کے یہاں سے آؤٹ کرنا. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن الٹیمیٹلی وہ اس طرح سے کیری آن نہیں ہو پایا جس طرح سے ہونا چاہیے تھا اسے. بہت شکریہ میڈم آج کے شو میں آنے کے لیے. رمضان مرزا صاحب, آپ کا بھی بہت شکریہ آج کے شو میں آنے کے لیے. تو ناظرین, بہت سارے لوگوں کو
جو کتے ہیں یا ڈاگز ہیں انہیں پالنے کا شوق ہوتا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری ایسی بریڈز بھی ہوتی ہیں جو کہ آپ نہیں پال سکتے، خونخوار ڈاگز ہوتے ہیں اور بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ دنیا کے کون سے ایسے خطرناک ترین ڈاگز ہیں جن کو پالنا نہیں چاہیے، یا اگر پال لیا جاتا ہے تو اس سے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، ان خطرناک ڈاگز کے اوپر ہم نے ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری بنائی ہے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پرسنالٹی بہترین ہو تو اس کے لیے آپ کا ہیئر اسٹائل زبردست ہونا چاہیے۔ میرا ہیئر اسٹائل پرائم ہیئر کلب کی طرف سے بنایا گیا، اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اپنا ہیئر اسٹائل زبردست سا بنوائیں اس کے لیے آپ کو جناح کلونی پرائم ہیئر کلب پہ جانا ہوگا۔ تو جناب ہمارا فیوریٹ سیگمنٹ کچن سٹارٹ ہو چکا ہے، لیکن کچن میں جانے سے پہلے میں آج پھر سے آپ کا آج کا سوال پوچھ لوں کہ پاکستان کی قومی کرکٹ ٹیم جو ہے اس کے کیپٹن کا کیا نام ہے؟ تو اس کے لیے آپ کو جلدی سے جواب ٹائپ کرنا ہوگا، اس نمبر پہ واٹس ایپ یا ٹیکسٹ کریں جو کہ آپ کی اسکرین کے اوپر دیا جا رہا ہے۔ بایو عملہ کی طرف سے آپ کو زبردست سا گفٹ ہیمپر جو ہے وہ فراہم کیا جائے گا، جس کے اندر شیمپو، کریم اور دیگر چیزیں موجود ہوں گی۔ تو جناب آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں آج کچن میں کیا تیار ہو رہا ہے اور شیف یو کے ہمیں کیا بنا کے کھلا رہے ہیں۔ السلام علیکم شیف۔ وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ شیف، آپ بتائیں آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں الحمدللہ زبردست۔ بڑی اسمائل ہے آج آپ کے چہرے پہ، لگتا ہے کچھ اچھا بنانا جا رہے ہیں۔ تو اسمائل ہونی چاہیے نا، اسمائل ہونی چاہیے۔ تو کیا بنانے جا رہے ہیں آج سر ہماری جو ڈش ہے نا، ہماری ہوم بیکری بولیورڈ شاپنگ مال میں ہے سر، اس کی اسپیشل ڈش ہے ہماری نیو پنینی سینڈوچ۔ نیو پنینی سینڈوچ، نیو پنینی سینڈوچ جناب آج تیار کیا جائے گا، لیکن اس کے لیے کیا کیا چیزیں ہمیں چاہیے ہوگی وہ جانتے ہیں۔ ہمارے پاس سر مسٹرڈ سوس ہے سر، ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس ہے۔ اس میں ہم مائونیز میں ہم ایڈ کریں گے 2 چمچ، ایک اسپون میں 2 چمچ ایڈ کریں گے۔ اس کے بعد ہم لگائیں گے ایک پنچ لگائیں گے وائٹ پیپر، ٹھیک ہے، اوریگنو کا ایک پنچ ہوگا ہمارے پاس کریچ چلی، ایک پنچ ہوگا سالٹ۔ اس کو پیسٹ بنائیں گے، اس کی ہم سوس بنائیں گے جو پنینی کو کاٹ کے گریل کر کے اس کے اوپر پیسٹ لگایا جائے گا۔ جی جی، جو ہماری میرینیشن ہے سر وہ ہمیں مسٹرڈ سوس اور کریچ چلی اور وائٹ پیپر یہ تینوں کو مکس کر کے مسٹرڈ سوس کے اندر ہم نے ڈپ کیا ہوا اس کی میرینیشن تیار کی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، اور میرینیٹڈ چکن جو ہوگا اسے فرائی کیا جائے گا؟ جی فرائی کریں گے سر۔ فرائی کس میں کریں گے اسے ہم؟ سر گولڈن کوکنگ آئل میں کریں گے سر، اس کو تھوڑا سا نا وائٹ فلور میں ہم تھوڑا ڈپ کر کے پھر اس کو فرائی کریں تاکہ اس پہ اوپر کرسپی پن بھی آ جائے، کرنچز آ جائیں تھوڑے۔ ہماری میرینیشن آلریڈی ریڈی ہے سر، اس کے اوپر لگے تو جناب اسے تیار کیا جائے گا آج گولڈن کوکنگ آئل کے اندر، کیونکہ گولڈن کوکنگ آئل بنانے والوں کا یہ کہنا ہے کہ اسے افزان صحت کے اصولوں کے عین مطابق قدرتی اجزاء کے ساتھ تیار کیا جاتا ہے، جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے کھانوں کی لذت کو 4 چاند لگائے جا سکے۔ یہی نہیں، اس کے اندر وٹامنس کا بلینڈ بھی ہے، وٹامن اے، وٹامن ڈی اور وٹامن ای بھی اس کے اندر موجود ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی صحت کے ساتھ ساتھ آپ کے کھانوں کی لذت بھی دوبالا ہو تو اس کے لیے آپ کو انتخاب کرنا ہوگا بازار میں جاتے سب سے پہلے گولڈن کوکنگ آئل کا۔ تو جناب آگے بڑھتے ہیں، چولہا ہم نے آن کر دیا ہے، آئل کو گرم کیا جائے گا اور گرم کرنے کے بعد کٹنگ کریں گے۔ یہ ہمارے پاس نیو پنینی ہے، اس کے سینٹر سے کٹنگ کریں گے۔ ٹھیک ہے، کٹنگ کرنے کے بعد یہ ہمارا پیسٹ ہم نے سیپریٹ تیار کیا ہوا، یہ اس میں ماسٹر سوس ہے اور ٹیسٹ ہے، یہ مائونیز میں ہم نے ایڈ کر کے نا اس کو پیسٹ بنایا ہے۔ اس کو کٹ کر کے 2 حصے کر کے سر اس کے اوپر پیسٹ کریں گے۔ پیسٹ کرنے کے بعد ہم اس کی چکن جو ہمارے پاس پیس ہے سلائس ہے سر، اس کو فرائی کر کے بعد اس کو لگا کے اس کو نیچے ہم آئس برگ لگائیں گے، اوپر چکن آ جائے گا ہمارا۔ ٹھیک ہے، اوپر ہمارے پاس چیز سلائس ہے سر، چیز سلائسز آپ کے مزے کو دوبالا جو ہے وہ کریں گی، سیرپن بھی ہو جائے گا اور ٹیکسچر بھی اس کا زبردست ہو جائے گا، مزہ چاہوں گا اس کے ساتھ۔ اچھا میں کہتا ہوں اب ہم سٹارٹ کریں تاکہ لوگوں کو ہم پرفارم کر کے بھی دکھائیں۔ تو میرے خیال ہے اب جو میدا ہے ہمارا اس کے اندر ہم اپنے میرینیٹڈ چکن کو ڈپ کریں گے، اور ڈپ کرنے کے بعد جب اچھے سے اسے میدا لگ جائے گا تو پھر اس کو فرائی کیا جائے گا۔ آئل گرم کرنے کے لیے ہم نے پہلے ہی رکھ دیا تھا، اس لیے آئل گرم ہو چکا ہے ہمارا۔ اور اسے کتنا لگانا ہے میدا؟ دوبارہ پانی میں لگا کے ایک مرتبہ ڈپ کر کے نا اس کے بعد ایک فنگروں کی مدد کے ساتھ اس کے ایسے سے دبا دیں گے تاکہ میدا جذب ہو جائے، اچھے سے جذب ہو جائے میدا۔ اور اگر زیادہ کرنچی آپ چاہتے ہیں کرم چاہیے سر ہمارے لیے، آپ کرمز بھی بنا سکتے ہیں۔ آپ کرمز کیسے بنا سکتے ہیں وہ بھی طریقہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ایک بار آپ نے میرینیٹڈ چکن فلور کے ساتھ لگانے کے بعد دوبارہ واٹر میں اسے ڈپ کریں، واٹر میں ڈپ کرنے کے بعد اسے دوبارہ نکالیں اور نکال کے آپ اگین فلور کے اندر اسے جو ہے وہ اچھے سے لگائیں فلور اس کو، اور اس کے کرمز بن جائیں گے، پھر آپ اسے فرائی کریے گا۔ لیکن ہم زیادہ کرنچز نہیں بنا رہے یہاں پہ، کیونکہ جو ریسیپی ہے اس کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ اسے زیادہ فلور نہیں، نارمل فلور جو ہے وہ لگا کے فرائی کیا جائے گا، تو اس کے ساتھ چکن کا فلیور بھی آئے، چیز کا جناب اسے فلیور ڈال دیا جائے اس میں۔ سر ڈال دیں، اگر آئل گرم ہے ڈال کے دیکھیں گے۔
تھوڑا سا آئل ہے, ٹھنڈا ہے تھوڑا سا لیکن اسے آگ کو تھوڑا تیز کر لیا جائے گا. اب جناب یہ بھی ساتھ ساتھ بتائیں کہ اس کے لیے اسپیسیفکلی بریڈ کون سا چاہیے ہوتا ہے؟ سر ہماری اپنی ریسپی ہے نیو پنینی کے ساتھ, اس کو ہم نے خود تیار کیا ہوا. ٹھیک ہے. اگر آپ آرگینو بریڈ ہے, یہ براؤن بریڈ ہے, وائٹ بریڈ ہے, ملک بریڈ ہے, کون سا ہے؟ نیو پنینی کی اپنی ریسپی ہوتی ہے سر. یعنی بریڈ کا ایک ڈیفرنٹ ٹیسٹ ہوتا ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ نیو پنینی سینڈوچ آپ نے بنانا ہے, آپ ہوم بیکری میں سے بھی لے سکتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ہوم بیکری سے گھر بنانا چاہتے ہیں, بریڈ پرچیز یہ کر سکتے ہیں اور گھر پہ نیو پنینی سینڈوچ اسے تیار کر سکتے ہیں. تو دیکھتے ہیں جناب کہ ہمارا جو آئل ہے وہ کافی حد تک میرا خیال ہے گرم ہو چکا ہے, اور اس میں چیزیں جو ہے وہ تیار ہے. اچھا, فرائز کے حوالے سے آپ نے نہیں بتایا سر. فرائز لاسٹ پہ جب ہماری ڈش مکمل تیار ہو جائے گی, فرائز ایکچولی نا پہلے فرائی کریں گے تو وہ ٹھنڈے ہو جائیں گے, مزہ نہیں کریں گے. جب ہماری بالکل ڈش تیار ہوگی, ہم اسی کے ساتھ ڈش کے گارنش کرنے کے بعد فوراً ٹھیک ہے فرائز ڈالیں گے, ان کو گرما گرم نکال کے ساتھ ہی میں سرو کر دیا جائے گا. یعنی کہ ڈالیں گے سر. ٹھیک ہے جناب. تو میں چاہتا ہوں آپ ریسیپی کو تیار کریں, اتنی دیر آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں اس حوالے ان کے ساتھ بھی گفتگو کریں گے, کیونکہ ناظرین آج میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بھارت کی طرف سے یوم جمہوریہ آج منایا جا رہا ہے, لیکن جمہوریت نام کی وہاں پہ کوئی چیز ہی نہیں, کیونکہ نہ تو اقلیتوں کو کسی قسم کی تحفظ ہے, اور کشمیر کی اگر صورتحال اس کے برعکس دیکھ لیا جائے تو وہاں پہ کرفیو کئی دنوں سے جو ہے وہ نافذ ہے, اور انسانی حقوق جو ہے اس کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے. حقوق مکمل طور پہ ویسے نہیں دیے جا رہے, نہ تو اقلیتوں کو, اور کشمیر کے اندر جو صورتحال ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے, سب کے سامنے ہے. تو بھارت جتنا مرضی اپنا مکروہ چہرہ چھپائے, اس چھپا نہیں سکتا, کیونکہ اس کے کردار, اس کے جو اقدامات اٹھاتا ہے, انسانیت کے خلاف جو کام کرتا ہے, وہ پوری دنیا کے سامنے. تو آج اسی موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے دعوت دے رکھی ہے. ہمارے ساتھ عاطف یعقوب صاحب جو ہے موجود ہوں گے, سینئر نائب صدر ہیں ویلفیئر ونگ پی ٹی آئی فیصل آباد کے. تو آپ کو ویلکم کرتے ہیں جناب. کیا کہیں گے, بھارت کی جانب سے آج یوم جمہوریہ منایا جا رہا ہے, لیکن در حقیقت صورت اس کی جو ہے وہ منفرد ہے, اس سے جمہوری اقدام نہیں کیے جاتے وہاں پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا سب سے پہلے شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے موقع دیا مجھے یہاں پہ آنے کا. بھارت کی جو صورتحال ہے جمہوریت کے حوالے سے, آپ سب سے بڑی مثال تو ہم خود ہیں. پاکستان کو اس سے علیحدہ صرف ان کی جو منافرانہ سوچ ہے اس کی وجہ سے ہونا پڑا. اگر ان کی سوچ اچھی ہوتی تو ہم یقیناً اکٹھے رہتے اور خوش رہتے. تو بھارت کبھی بھی اقلیتوں کے ساتھ جو ہے وہ ٹھیک نہیں رہ سکتا. جو ہندو سوچ ہے یہ کبھی بھی جو ہے نا, یہ کسی بھی دوسری اقلیت کو اچھا نہیں سمجھتے. تو اب یوم جمہوریہ انہوں نے اپنے چہرے کے اوپر ایک ڈرامہ بنایا ہوا ہے, ملامہ طاری کیا ہوا ہے, اور یہ اقلیتوں کی پامالی آپ کے سامنے. کشمیر میں کیا صورتحال ہے, ناگالینڈ میں کیا صورتحال ہے. بھارت میں اس وقت علیحدگی کی میرا خیال ہے 12 سے 13 تحریکیں چل رہی ہیں. خالستان کی تحریک جو ہے وہ صحیح زور پکڑ لی ہے اور کامیاب ہوتی بھی کسی حد تک نظر آ رہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. خالستان کی تحریک جو ہے وہ پوری طور پہ ان کے گلے میں پڑ چکی ہونی تھی اگر پاکستان جو ہے ان ٹائم ان سے جو پاکستان سے وہ مدد مانگ رہے تھے اور پاکستان ان کی مدد نہیں کی, کیونکہ اصولی طور پہ پاکستان بھارت کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرتا. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس کے حوالے سے بھی گفتگو کر لیتے ہیں. بجلی پچھلے دنوں 1 روپیہ فی یونٹ, 1 روپیہ 95 پیسے مہنگی کر دی گئی. اب اس مہنگی بجلی کی وجہ سے صارفین پہ 200 ارب روپے کا اضافی بوجھ جو ہے وہ پڑنا ہے. اب اس کی وجہ سے تنقید کا نشانہ گورنمنٹ کو خوب بنایا گیا, خاص طور پہ اس غریب طبقے کی وجہ سے کی طرف سے ضرور جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا جن کی پاس 2 وقت کی روٹی بھی کھانے کو موجود نہیں ہوتی, اور ان کا کہنا ہے کہ گھر کے بجلیوں کے بل اب وہ کس طرح سے فراہم کریں گے. اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ پاکستان تحریک انصاف کو پالیسیاں درست کرنے کی ضرورت ہے اپنی. دیکھیں, اس میں تھوڑا سا مجھے بات کرنی پڑے گی تھوڑے سے بڑے پرسپیکٹو میں. جی. میں پچھلے دنوں فائنانس کمیٹی کی میٹنگ تھی پارلیمنٹ کی, اس میں اتفاقیہ طور پہ مجھے اس کے اندر بیٹھنے کا موقع ملا. تو وہاں پہ ایف بی آر نے اپنا بتایا کہ ہمارے کیا ٹارگٹس ہیں, ہم کتنے ٹارگٹس اچیو کر چکے ہیں. وہاں پہ پیپلز پارٹی کے نمائندگان بھی موجود تھے, نون لیگ کے نمائندگان بھی موجود تھے, اور سبھی تھے. تو وہاں پہ انہوں نے یہ بتایا کہ اس وقت پاکستان کی جو معیشت ہے یہ مکمل طور پہ بہتری کی طرف جا رہی ہے.
पाकिस्तान का कोई सनती यूनिट इस वक्त बंद नहीं है। पाकिस्तान के पास इस वक्त इतने एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स मौजूद हैं कि हमारे पास अगले 6 माह मज़ीद ऑर्डर्स जो है ना उसको लेने की गुंजाइश नहीं है। अच्छा, इस सूरत हाल के अलावा इस वक्त जो पाकिस्तान का जो टैक्स कलेक्शन का टारगेट है ना, टारगेट अचीव नहीं हुआ अभी, वो 4500 अरब रुपया है, और जो टोटल पाकिस्तान का खर्चा है वो है 9500 अरब रुपया, यानी 5000 अरब रुपए का डेफिसिट मौजूद है। तो वहाँ पे ज़रूरी है कि थोड़ा सा आवाम को थोड़ा सा तकलीफ तो है, लेकिन थोड़ी सी जो है ना करनी पड़ेगी। मतलब आवाम को कंपलसेट करना पड़ेगा। हाँ जी। इसमें गवर्नमेंट का क्या किरदार है? मतलब इमरान खान साहब जो दावे करते थे बड़े बड़े जीत से पहले, अपनी इलेक्शन से पहले, अब वो जैसे ही इलेक्शंस के अंदर आए यूटर्न पे यूटर्न, ये क्या मामला है? नहीं, यूटर्न नहीं है ये। अगर आप वैसे भी देखते हैं कि आप जब बाहर बैठ के कुछ चीज़ों को देखते हैं तो उसमें आपको इतनी क्लियरिटी, हुकूमत में होना और चीज़ है, हुकूमत से बाहर बैठ के बात करना और चीज़ होती है। यानी आप तस्लीम करते हैं कि वो बस और चीज़ थी, हुकूमत से बाहर बैठ के जो? नहीं, ऐसे नहीं है। जी जी। असल में हुकूमत में आके उन जो दावे किए थे उनको ज़्यादा बेहतर तरीके से हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। वो किस तरह से सर? मतलब 1 करोड़ नौकरी और 50 लाख घर, गरीब के लिए चीज़ें सस्ती, बिजली सस्ती, और इमरान खान साहब ने ही कंटेनर पे खड़े होके बिल को आग लगाई थी। मुझे वो उनमें से कौन सी चीज़ ठीक हुई है? देखें, कोई स्विच तो था नहीं कि आपने स्विच कर देना है, कोई चेंज ओवर तो था नहीं कि जिसको आपने जिस तरह बिजली आती है तो 1 पे कर देंगे और तरफ से आएगी 2 पे कर देंगे। लेकिन यकीन जानिए, मुझे तो स्विच की तरह इसलिए महसूस होता है कि उनके आते ही हर चीज़ महंगी होगी, मीडिया इंडस्ट्री पे बहरान आ गया, कर्जे जो नहीं उन्होंने लेने थे वो ले लिए। नया पाकिस्तान तो था लेकिन ये और तर्ज का था, वो नहीं था। नहीं, कर्जे उस सेंस के नहीं लिए जिस सेंस के जो है वो पहले लिए जा रहे थे। पहले तो कर्जे आप ये देखें ना, मेरी मालूमात के मुताबिक तो मेरा ख्याल उससे काफी ज्यादा लिए हैं। नहीं, ऐसे नहीं है। पहले के मुकाबले में कर्जे बहुत कम है, और कर्जा जो लेना पड़ रहा है वो जो पिछले मामलात थे, जो सूद की किस्तें देना पड़ रही थी, इस वक्त पाकिस्तान को 2700 अरब रुपए जो है ना वो सिर्फ सूद देना पड़ रहा है, सूद की किस्त देना पड़ रही है, प्रॉपर सूद नहीं, जो सूद की सिर्फ किस्त बनती है ना वो 2700 अरब रुपए सालाना देना पड़ रही है। आप ये देखिए कि जिस मुल्क के अंदर आपका टोटल जो महसूलात की आमदनी 4500 अरब रुपया हो, जिसमें से आपने 2700 अरब रुपया सिर्फ सूद देना है, तो वहाँ पे आप कैसे मामलात को, लेकिन उसके बावजूद हम पूरी कोशिश से इस मामले को सीधा किया हुआ है। और आप ये देखें कि जो सनतों का चलना, लोगों की परचेजिंग पावर का बेहतर होना, ये सारी चीज़ें हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से बेहतर हुई है। मैंने कहा सब पॉलिसियां बेहतर होगी, सब कुछ हो गया, लेकिन मेरा हर पॉलिटिशियन से भी, पीटीआई के एमपी एमएनए से भी एक ही सवाल होता है, गरीब आवाम के लिए क्या किया? चीज़ें तो महंगी है, उसने बाजार में जब खरीदने जाना है उसे नहीं पता कि बिजली सस्ती हुई है, उसे नहीं पता कि किसी ताजर की ट्रेड बढ़ गई है, कम हो गई है, उसने तो दाल चीनी खरीदनी है घर चलाने के लिए। जब वो दुकान पे जाता है तो उजरत उसकी उतनी ही है, चीज़ें महंगी होगी। नहीं, उजरत भी उतनी नहीं है। देखें, अगर पहले जो पावर लूम का मजदूर था वो बेरोजगार था, उसके पास चीज़ कोई नहीं थी खरीदने की, परचेजिंग पावर नहीं थी, अब उसको काम मिल रहा है, उसके पास परचेजिंग पावर उसकी बेहतर हुई है। अगर उसको 10 रुपए चीज़ महंगी लेना पड़ रही है, उसकी परचेजिंग पावर के अंदर आ गई है। किस तरह से सर? मेरे ख्याल में, मैं तो क्योंकि पावर लूम एसोसिएशन के वहीद खालक रामे हैं प्रेसिडेंट, और उनसे भी कई दफ़ा गुफ्तगू हुई है, उजरतें उतनी ही हैं जितनी पहले थी, या इक्का दुक्का जो बड़ा मुंशी या फिर बहुत कोई करू कारीगर होता है उसे कोई 1000-2000 ज्यादा दे देते होंगे, लेकिन ज्यादातर 99% की उजरतें उतनी ही हैं जितनी पहले थी। नहीं, आपने मेरी बात को फॉलो नहीं किया। पहले उनके पास बेरोजगारी थी, उनके यूनिट्स बंद थे, उनके पास काम नहीं था, ठीक है। उनके पास अगर वो हफ्ते में काम करते थे 3 दिन काम कर पाते थे, 3 दिन उनको फारिग रहना पड़ता था, क्योंकि उनके जो मालकान है उनके पास ऑर्डर्स ही नहीं थे। अब वो हफ्ते के 7 दिन के हवाले से भी मैं यहाँ पे मेंशन करता चाहूँ, कई इंडस्ट्रीज के साथ गुफ्तगू हुई थी तो उनका कहना था कि कोविड की वजह से पाकिस्तान पे इंटरनेशनल मार्केट का जो रुझान है वो ज्यादा हो गया है और ऑर्डर्स की तादाद बढ़ गई है, जिसकी वजह से हो रहा है। अब इसमें गवर्नमेंट ने, ये नहीं हम कह सकते क्योंकि गवर्नमेंट ने बिल्कुल ही काम नहीं किया, कुछ चीज़ों में उनको रिलैक्सेशन दी, लेकिन स्टिल क्वेश्चन यहाँ पे आके रुकता है कि गरीब के लिए चीज़ें महंगी जो हो रही हैं दिन ब दिन, सब्जियाँ महंगी हैं, दालें महंगी हैं, चीनी महंगी है, पेट्रोल की कीमत आसमान को छू रही है, डॉलर नीचे आने का नाम नहीं ले रहा, सोना दिन ब दिन फ्लक्चुएट कर रहा है।
غریب کے لیے کیا کر رہی ہے گورنمنٹ؟ غریب کے لیے دیکھیں یہ گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں کہ کووڈ کو ہم نے اچھے طریقے سے مینج کیا ہے. اب باقی دنیا کی مثال آپ کے سامنے ہے. ابھی پوری طرح سے وہ لاک ڈاؤن ختم نہیں کر پائے. ہم نے صرف سکول ہمارے اس وقت پارشلی بند ہے, ادروائز لاک ڈاؤن مکمل طور پہ ختم کر دیا ہوا ہے. اور کرونا کا جو مریض ہیں وہ بھی کنٹرولڈ ہیں, اس کی تعداد بھی اس طرح نہیں بڑھ رہی جس طرح باقی ملکوں میں بڑھ رہی ہے. تو دوسرا غریب آدمی کے لیے اب ان کے پاس کام آئے گا, ان کے پرچیزنگ پاور بہتر ہوگی, ان کی جیب میں پیسے آئیں گے, تو وہ 2 روپے چیز مہنگی بھی ہوگی تو ان کے لیے مشکل نہیں ہوگی خریدنا. اچھا, تھوڑا شہر کی ترقیاتی صورتحال کے حوالے سے گفتگو کر لیتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کب تک یہ ٹوٹے روڈ جو ہیں ان کی تعمیر ہو سکے گی؟ سیوریج کے مسائل بہت سارے جنم لے چکے ہیں کیونکہ سیوریج لائنز پرانی ہو چکی ہیں, چینج ہونے کی ضرورت ہے. جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی ہے جس کی وجہ سے گلی محلے جو ہے وہ ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے ایم پی ایم این ایز اس طرح سے فرنٹ فٹ پہ آ کے ورکنگ کرتے اس حوالے سے نظر نہیں آ رہے جس طرح سے ان کو کرنی چاہیے؟ جی, آپ کو جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ 2700 ارب روپیہ جہاں پہ آپ کو قرضے کی قسط دینا پڑ رہی ہے اور 4500 ارب روپیہ آپ کے ٹوٹل آمدنی ہو, جس میں سے آپ نے 1600 ارب روپیہ فوج کو بھی پاکستان کی حفاظت ضروری ہے, وہاں پہ بھی خرچ کرنا ضروری ہے, اور صوبوں کو چلانے کے لیے بھی تقریباً 3000 ارب روپیہ جو ہے وہ آپ کو لازمی چاہیے. تو جہاں پہ اتنا بڑا ڈیفیسٹ ہو تو تھوڑا سا یہ سڑکیں اور سیوریج ہے اس کے اوپر سے توجہ کم کرنا پڑی تھی. لیکن اب ماشاءاللہ ہمارے پاس پیسے آ گئے ہیں, ہمارے پاس فنڈز آ گئے ہیں, اور یہ آپ کو اگلے چند دنوں کے اندر حالات جو ہیں وہ بہتر نظر آئیں گے. جو صورتحال پاکستان تحریک انصاف کی جا رہی ہے, آنے والے دنوں میں دوبارہ ون ہوتی ہوئی نظر آتی ہے آپ کو؟ دیکھیں, معاشی صورتحال بہتر ہوگی, سڑکوں کے عوام کے مسائل حل ہوں گے, تو اس کی بیس کے اوپر کے پی کے میں بھی ایسی لگ رہا تھا. کے پی کے میں بھی جو ہے پہلے سڑکیں نہیں بنائی گئی تھیں کیونکہ پہلے صرف جو صحت, تعلیم اور انصاف کی پر توجہ دی تھی انہوں نے. تو یہاں پہ بھی ان کا یہ پی ٹی آئی کا یہی رجحان ہے کہ پہلے صحت, تعلیم اور انصاف کے معاملات سیدھے کیے جائیں اور اس کے بعد انفراسٹرکچر کی طرف توجہ دی جائے. آپ کی نظر میں پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی ایم این ایز, اعلیٰ حکام کو شہر فیصل آباد کے مسائل کے حوالے سے ٹھیک طریقے سے بریف کر رہی ہے اور کام اس طرح سے کروایا جا رہا ہے جیسے کروانا چاہیے؟ اس چیز کا جواب لوں گا آپ سے, لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. تو ناظرین ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں, کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر نائب صدر ویلفیئر ونگ جناب عاطف یعقوب صاحب موجود ہیں, ان سے مزید گفتگو کریں گے. لیکن گفتگو کرنے سے پہلے میں یہ بھی آپ کو کہوں کہ بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے میاں غلام عباس نے, جو کہ پی ٹی آئی کے انفارمیشن سیکرٹری ہیں فیصل آباد کے. تو آپ کو بھی جناب ویلکم کرتے ہیں شو کے اندر. تو میں چاہوں گا عاطف یعقوب کی طرف چلوں اور بریک پہ جانے سے پہلے جو ترقیاتی کاموں کے حوالے سے گفتگو کی جا رہی تھی اس کو جاری کیا جائے. کیا کہیں گے آپ, جو ترقیاتی کام ہمارے فیصل آباد شہر کے اندر وقت کی جو ضرورت اس وقت بن چکے ہیں, روڈز ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں, جڑا والا روڈ ہو, سمندری روڈ ہو, یا شہر کی اہم شاہراہوں کی اگر بات کر لی جائے, کافی بری حالت ہے ان کی, کب تک ریپیئر کیا جائے گا ان کو؟ جی, وزیر اعلیٰ ہمارے جو عثمان بزدار صاحب ہیں, انہوں نے 13 ارب روپے کے پیکج کا اعلان کیا تھا فیصل آباد کے لیے. تو اس پیکج کے حوالے سے پچھلے دنوں ڈپٹی کمشنر محمد علی صاحب کی سربراہی میں میٹنگ ہوئی ہے, جس میں تمام ایم این ایز, ایم پی ایز نے شرکت کر کے انہوں نے اپنے اپنے پروگرام دیے ہیں, اپنے اپنے حلقوں کے مسائل وہاں پہ ڈسکس کیے ہیں. تو یہ انشاءاللہ اگلے چند دنوں میں, اور اس کو مکمل طور پہ وہ کر لیا گیا ہے کہ اس میں کیا کیا کام کرنے اور کون کون سے کام کس ترتیب سے کرنے. تو وہ اگلے چند دنوں میں انشاءاللہ وہ اناؤنس ہو جائے گا, اور اس کے بعد جو ترقیاتی کام ہے وہ اپنی پوری سپیڈ سے جو ہے نا سٹارٹ ہو جائیں گے. چلیں, ہمارے ساتھ میاں غلام عباس صاحب بھی موجود ہیں, ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں. آپ کیا کہیں گے, یہاں کی فیصل آباد کی عوام کی خاص طور پہ بات کی جائے, کافی نالا نظر آتی ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ سے. ان کا کہنا تھا کہ جس طرح سے ہم نے ووٹ کی طاقت سے انہیں براجمان کیا ان کے تختوں کے اوپر, جس طرح سے نون لیگ کے لوگوں کو کلین سویپ کیا, اس کے باوجود وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ بہت کوئی ایکسٹرا آرڈنری کام ہوں گے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ ان کے لیے کرے گی, لیکن یہاں پہ صورتحال اس سے منفرد نظر آتی ہے. بہت شکریہ جی, آپ نے موقع دیا. حالات ہی دوسرے جو تھے ہمارے پہلے گورنمنٹ تھیں, انہوں نے ایسے حالات بنائے ہوئے ہیں کہ ہم پورا زور لگا رہے ہیں کہ لوگوں کو ریلیف دیں. عمران خان صاحب دن رات محنت کر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں جتنا ہم ہو سکتے. ہمارے ایم پی ایم این اے عثمان بزدار صاحب, وزیر اعلیٰ, ہم سب محنت کر رہے ہیں اس چیز پہ کہ لوگوں کو ریلیف دیں, لیکن مسائل ہی اتنے زیادہ تھے
جن کی وجہ سے مسئلے آ رہے ہیں, لیکن انشاءاللہ امپروومنٹ آ رہی ہے, ہو جائیں گے مسئلے حل. اچھا, اکثر یہی بات بہت سارے پولیٹیشنز کی طرف سے بھی کی جاتی ہے, تو کیا میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا گورنمنٹ کو وجود میں آنے سے پہلے جب وہ اپوزیشن میں موجود تھی تب نہیں پتا تھا کہ اتنے مسائل ہیں, ہم گورنمنٹ میں آئیں گے تو ان مسائل اور ان چیلنجز کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا؟ اس چیز کا ادارک تھا, لیکن آپ پچھلے دنوں ایک ویڈیو چل رہی تھی اسحاق ڈار صاحب کی, وہ بتا رہے کہ وہ مسائل ہی اتنے پیدا کر گئے, اس طرح چیزوں کو وہ ڈیزائن کر رہے تھے کہ اگر عمران خان صاحب آ جائیں تو یہ ڈیلیور نہ کر سکیں. اس کے باوجود گورنمنٹ نے, آپ دیکھیں سرکولر ڈیٹ ختم ہو گیا, بہت ساری چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. جیسے یہ بہتر مزید ہوں گی تو عوام کو ریلیف دیں گے انشاءاللہ. 100 دن کا پہلے پلان دیا گیا اور کہا گیا تھا کہ 100 دن کے اندر ہم پاکستان کی تقدیر کو چینج کر کے رکھ دیں گے. یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ان کے وزیر اعظم بنتے ہی پاکستان یورپ یا پیرس بن جائے گا, لیکن ابھی 3 سال تقریباً پورے ہونے کو ہیں, 2.5 سال سے اوپر ٹائم ہو چکا ہے, اس کے باوجود کوئی خاطر خواہ چیز ترقی نظر نہیں آ رہی. عمران خان صاحب نے ہمیشہ یہ کہا تھا کہ 100 دن میں ہم اپنی ڈائریکشن سیٹ کریں گے, تو 100 دن میں ہم نے اپنی ڈائریکشن بنائی. آپ دیکھیں اب آپ جیسے کل پرسوں یہ پچھلے دنوں ہم نے جتنے یہ عمران خان صاحب نے ہاتھ ڈالا ہوا ہے ان لوگوں کو, جو کرپٹ مافیا تھا, جیسے لینڈ مافیا تھا, تو ایک مافیا ہر جگہ پہ بیٹھا ہے, اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ٹائم چاہیے تھا. ہماری ڈائریکشن سیٹ ہے, اب پاکستان بہتری کی طرف جا رہا ہے, ایکسپورٹ دیکھیں بڑھ گئی ہے, بہت ساری چیزیں بہتر ہو رہی ہیں, انشاءاللہ باقی چیزیں بھی بہتر ہو. میں عاطف یعقوب سے بھی یہی سوال کر رہا تھا اور آپ سے بھی یہی کروں گا کہ وہ کون سی ترقی ہے جس کا فائدہ ایک غریب عوام کو نہیں پہنچتا؟ ایک غریب شخص جو کہ 700 روپیہ دیہڑی پہ کام کرتا ہے, وہ کس طرح سے 700 کے اندر اپنے 2 بچوں کا, بیوی کا پیٹ پالے گا, کس طرح سے مکان کا کرایہ دے گا, کس طرح سے گیس کا بل دے گا, کس طرح سے بجلی کا بل دے گا؟ بجلی بھی اب دن بدن مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہے پر یونٹ, اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے, وہ اپنا گزر بسر کیسے کرے؟ یہ آپ ٹھیک بات کر رہے ہیں. یہاں پہ ہمارے مہنگائی میں کچھ مسائل ہیں جن کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے. عمران خان صاحب کو بھی اس چیز کا علم ہے, تو انشاءاللہ تھوڑے دنوں میں یا کچھ چند مہینوں میں یہ بہتر ہو جائے گا. اس پہ کام ہو رہا ہے. اچھا, آپ سیاسی صورتحال کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ ہمارے شہر کے جو ایم پی ہیں, میں نے جب پہلے تو یہ بھی کہا جاتا تھا کہ شہر کے اندر منسٹری نہیں ہے, منسٹری بھی آ گئی ہے, لیکن اس کے باوجود کام ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. یہ جیسا کہ عاطف بھائی پہلے آپ کو بتا رہے ہیں کہ پیکج دیا گیا فیصل آباد کو, اب امپلیمنٹ ہو رہا ہے. جیسے آپ نے روڈز کی بات کی ہے, یہ جہاں جہاں یہ چھوٹے چھوٹے گڑے بھی ہیں روڈوں پہ, آپ نے دیکھیں وہ بھی ہم فل کر رہے ہیں. اور منسٹری آئی ہے, بہت اچھی بات ہے, کاسترو صاحب بڑے ورکر ہیں, اور انشاءاللہ یہ تو ابھی میرا خیال 1 مہینہ بھی نہیں ہوا, یہ جیسے جیسے ٹائم گزرے گا تو آپ بہتری دیکھیں گے فیصل آباد. اچھا, ہمارے شہر میں کہا جاتا ہے کہ آرٹسٹ جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, چاہے شاعر ادیب ہوں, ایکٹرز ہوں, سٹیج آرٹسٹ ہوں, تھیٹر آرٹسٹ ہوں, لیکن ان کو اس طرح سے گورنمنٹ کی طرف سے سپورٹ نہیں کیا جاتا جیسے کیا جانا چاہیے تھا. گزشتہ سالوں کی بات کریں تو یا گزشتہ مہینوں کی بات کریں, کووڈ کے ڈیز کی ہم بات کر لیتے ہیں, ان کو صرف اور صرف 5,000 روپے مہینہ کرونا کی مد میں دیا گیا تھا. اب وہ کس طرح سے ان 5,000 میں کام چلاتے؟ تھیٹر بند تھا, سینما بند تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ تمام تر کام جو ہیں وہ بند تھے. اس کے باوجود ان کا کہنا تھا کہ احساس پروگرام میں بھی ان کو اکوموڈیٹ نہیں کیا گیا. آپ کیا کہیں گے, تھیٹرز کے جو آرٹسٹ ہیں, ہمارے فنکار ہیں, ان کے لیے بھی تو گورنمنٹ کو کوئی نہ کوئی کام کرنا چاہیے, وہ ہمارا اثاثہ ہے. بالکل کرنا چاہیے. میرے پاس نا ایک بندہ کام کرتا ہے, وہ ڈراموں میں بھی کام, یعنی جو میرا بزنس ہے وہاں پہ وہ صبح کو کام کرتا ہے, تو وہ مجھے کارڈ دکھا رہا تھا کہ یہ دیکھیں جی آپ کی گورنمنٹ نے ہمیں کارڈ بنوا کے دیے. آرٹسٹوں کو ہم فری سہولتیں دے رہے ہیں ہیلتھ کی. اگر عمران خان صاحب نے ہیلتھ کارڈ ان کو بنا کے ہم نے دیے, ان کو اسپیشل ہیں آرٹسٹوں کے لیے, اور باقی آپ کہہ رہے ہیں 5-5 ہزار ملا ہے, 12-12 ہزار بھی لوگوں کو دیا گیا, اور پیورلی جو لوگ ڈیزرو کرتے تھے 12,000 2 دفعہ دوسری دفعہ مل رہا ہے. تو جو ڈیزرو کرتے ہیں ہم کو احساس ہے کہ ان لوگوں کو بھی, میں نے کہا نا آپ کو, ان کو ہیلتھ کارڈ دیے اور 5,000 بھی دیا گیا. انشاءاللہ اب نیکسٹ بھی ان کو ریلیف دیں گے. لیکن جس طرح سے ریلیف ملنا چاہیے ان کو, اس طرح سے نہیں مل پا رہا. اس سے ہٹ کے اگر کاروباری طبقے کی بات کر لی جاتی ہے, بڑا تاجر تو بہت اچھا سمجھ رہا ہے کیونکہ ایکسپورٹس میں دن بدن بڑھوتری آ رہی ہے, بہت سارے ٹیکسوں میں ریلیف بھی گورنمنٹ کی طرف سے ان کو دیا گیا, بہت اچھی بات ہے. لیکن چھوٹا تاجر ابھی بھی رو رہا ہے, جس کا کہنا ہے کہ بجلی کی بڑھنے کی وجہ سے اس کی پیداواری لاگت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے.
اور اس کی وجہ سے جب مارکیٹ کے اندر اس کا پروڈکٹ جاتا ہے, وہاں پہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر جاتا ہے, تو وہاں پہ بہت سارے اور کنٹریز کے لوگ بھی ہوتے ہیں جو سیم چیز سیل کرنے کے لیے مارکیٹ کے اندر موجود ہوتے ہیں. ان کی چیز سستی ہونے کی وجہ سے انٹرنیشنل بائر جو ہوتا ہے وہ ان کی طرف رجحان کرتا ہے, ان کی طرف جھکتا ہے. اب بجلی مہنگی ہونے کی وجہ سے بہت سارے مسائل کا ان کو سامنا رہتا ہے, چھوٹے تاجروں کی یہاں پہ میں بات کر رہا ہوں. تو آپ کیا کہیں گے, ان کے لیے بھی تو کوئی انیشیٹو لینا چاہیے؟ بالکل لینا چاہیے. یہ سٹیپ بائی سٹیپ ہوں گی چیزیں. جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایکسپورٹ بڑی ہے, یہاں پہ ٹیکسٹائل کا پہیہ چل گیا ہے, جو لومز سیل ہو رہی تھی کلو کے حساب سے, اب وہ لوگ آپ میں روزانہ آپ بھی اگر رات کو شام کو دیکھیں تو لومیں دڑا دڑ لوگ لگا رہے ہیں, لے کے جا رہے ہوتے ہیں, کیری ہو رہی ہوتی ہیں. تو ون بائی ون ہم اس طرف بھی آئیں گے. جیسے ہم نے بجلی میں ریلیف دیا ہے تو ان کو بھی, چھوٹے تاجروں کو بھی انشاءاللہ ریلیف ملے. گیس کی بہت لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, اس کی وجہ سے کیا مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے. پروسیسنگ یونٹس جو ہے وہ خاص طور پہ گیس پہ کیونکہ چلتے ہیں, وہ بند ہونے کی وجہ سے جب کپڑا ہی پروسیس نہیں ہو رہا تو لوم پہ بننے والا تمام تر کپڑا جو ہے وہ ضائع ہونے کے قریب پہنچتا چلا جا رہا ہے. اس کا ریٹ ڈی ویلیو ہو رہا ہے وہ کپڑا, اور کتنا بڑا چین سائیکل ہے جو کہ رک جاتا ہے. اب چین سائیکل کس طرح سے رکتا ہے کہ پروسیسنگ یونٹ بند ہونے کی وجہ سے کپڑا پرنٹ نہیں ہوتا, مارکیٹ میں نہیں آتا, بائر آ بھی رہا ہے اگر خریدنے کے لیے ریٹیل یا ہول سیل کی دکان پہ, ان کے پاس مال ہی نہیں موجود. تو لاکھوں افراد ہیں جو کہ اس سے متاثر ہو رہے ہیں. اس کے اوپر گفتگو کریں گے, لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد, بریک کا وقت ہو گیا ہے. تو ناظرین ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. ہمارے ساتھ میاں غلام عباس موجود ہیں, ان سے مزید گفتگو کریں گے. غلام عباس, کیا کہیں گے, آپ اینٹی کویکری ٹیم کے چیئرمین بھی ہیں, اور ہمارے ہاں بہت سارے ایسے عطائی ڈاکٹر ہوتے ہیں جن کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے. لوگوں سے پیسے, غلط ادویات دے کے, غلط چیک اپ ان کا کر کے جو بٹورنے کی کوشش کرتے ہیں. اب تک کتنی کارروائیاں ہو چکی ہیں, کتنے ایسے ڈاکٹرز کو فیصلات کے اندر پکڑا گیا؟ جی بہت شکریہ آپ نے. اس میں نا ابھی کمیٹی بنی ہے, یہ میں اس کا چیئرمین بنا ہوں, 1 ماہ ہوا ہے. تو انشاءاللہ ہم نے سی او ہیلتھ سے ہماری میٹنگ ہونی ہے, 1 آدھے دن میں ہو جائے گی. تو ان کو ہم یہ بتائیں گے, ہم نے اپنی ورکنگ کر لی ہے کہ یہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں. مثلا ہم چاہ رہے ہیں کہ ان کو ایک پروسیس کے تحت اگر ہم عطائی ڈاکٹروں کو بالکل ختم کر دیں جو گلی محلے میں بیٹھے ہیں, جو میرا ذاتی خیال ہے, ہم چاہتے ہیں کہ ان کو کوئی کورس ایسے کروائے جائیں تاکہ یہ بہتر طریقے سے لوگوں کو, اب ان کو ٹوٹل ختم بھی نہیں کر سکتے, پھر جو لوگ گلی محلے میں بیٹھے ہیں وہ لوگوں کو جلدی صحت کی سہولت مل جاتی ہے. وہ لوگوں نے پھر کہنا ہے کہ ہم یہ ان کو بالکل تو ختم نہیں کر سکتے, لیکن ان کو بہتر کیا جا سکتا ہے. اس کے حوالے سے میں سی او ہیلتھ صاحب سے میٹنگ ہونی ہے, ان کو ضرور بتاؤں گا یا ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ کوئی لائحہ عمل ایسا بنایا جائے کہ ان کو ایسے کورسز کروائے جائیں کہ یہ لوگوں کو بہتر میڈیسن مہیا کر سکیں. یہ نہیں کہ یہ بالکل ہی ہم ان کو ختم کریں یا ان پہ ایسے آپریشن کریں جن سے اور مسئلے مسائل بڑھیں. بالکل. اور گلی محلوں کے اندر جو ڈسپینسریاں موجود ہیں, زیادہ تر لوگوں کا رجحان اس طرف اس لیے ہوتا ہے, 20 روپے یا 30 روپے میں وہ میڈیسن لے کے چیک اپ کروا کے اپنے گھر کو آ جاتے ہیں, اور اگر ہاسپٹلز کا رخ کریں اس سے کئی زیادہ ان کا کرایہ لگ جاتا ہے. تو اگر صحت کے بنیادی مرکز جو ہیں یہیں لوگوں کی دہلیزوں کے اوپر موجود ہوں, ان کو فراہم کیے جائیں, جہاں پہ ایم بی بی ایس ڈاکٹرز موجود ہوں ان کے چیک اپ کے لیے, تو میرا خیال ہے بہت سارے مسائل کم ہو سکتے ہیں. بالکل بالکل تو ٹھیک. گورنمنٹ کو اس چیز کے اوپر انیشیٹو کوئی لینا چاہیے. بالکل ہم بات کریں گے جی اس پہ, انشاءاللہ جہاں پہ ہو سکا تو ہم اس چیز کو اٹھائیں گے. کہ دیکھیں ایم بی بی ایس ہمارے پاس اتنے ہوں گے بھی نہیں کہ ہم ہر محلے میں ایک ایم بی بی ایس بیٹھا ہو. اس پہ ہمیں چاہیے کہ اس چیز پہ گورنمنٹ کو اگر ہمیں موقع ملا وزیر اعلیٰ صاحب سے یا وزیر اعظم صاحب سے, تو ہم تک بات پہنچائیں گے کہ اس طرح ہونا چاہیے. چلیں جی, عاطف یعقوب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی گفتگو کر لیتے ہیں. عاطف, تنظیم سازی کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ شہر کے اندر جب تنظیم سازی ہوئی پاکستان تحریک انصاف کی, بہت سارے لوگوں نے گلے اور شکوے کا اظہار بھی کیا کہ بہت سارے ایسے لوگوں کو نواز دیا گیا ہے جو کہ ڈیزرو نہیں کرتے تھے اور نظریاتی ورکر نہیں تھے, اور نہ ہی ان کو پاکستان تحریک انصاف جوائن کیے زیادہ ٹائم ہوا تھا. نظریاتی ورکر ان کا ہمیشہ سے اگنور ہو رہا ہے, یہ کہا جاتا ہے بہت سارے ورکرز کی طرف سے. اور ایسے ورکرز کو بھی ہم جانتے ہیں جو تقریباً 14 سال یا اس سے بھی زائد عرصے سے منسلک تھے پاکستان تحریک انصاف سے, لیکن اس کے باوجود جب پاور میں آئی تو ان کو مکمل اگنور کر دیا گیا.
नहीं, मुकम्मल इग्नोर तो किसी को भी नहीं किया गया। जो नज़रियाती वर्कर्स हैं उनको अकोमोडेशन उनकी, देखिए अभी तो सिर्फ एक तंजीम बनी है, इसके अलावा और बहुत से ऐसे जगह हैं जहाँ पे आप वर्कर्स को अकोमोडेट कर रहे हैं। जिस तरह ये बता रहे हैं गुलाम अब्बास भाई की कमेटी बनी है रिसेंटली 1 माह पहले, इस तरह भी बहुत सारी कमेटीज़ जो है ना वो बनने वाली हैं। और दूसरा ये कि जो आपने बात की है नए और पुराने होना, तो नया और पुराना होना कोई क्राइटेरिया नहीं होता सियासी जमात के अंदर। नहीं सर, होता है जिसका मेरा ख्याल। नहीं, जिसका विजन बेहतर होगा, जिसका जो ज्यादा चीज बेहतर तरीके से चीजों को डील कर सकता होगा, यानी आपके उसको- कहने का मकसद है कोई 25 साल से भी इस पार्टी से मुंसलिक हो, बाहर से एक शख्स आए जो कि अपने नजरियात का जो है वो इस्तेमाल करके या बता के टिकट हासिल कर सकता है। नहीं देखिए, ये इसलिए नहीं होती कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कि उसमें किसी की इजारादारी हो। 25 साल से अगर कोई बैठा हुआ है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो उसके अंदर इजारादारी बना के बैठेगा। पॉलिटिकल पार्टी अवाम की खिदमत के लिए होती है। अवाम की खिदमत के लिए जो सबसे बेहतर रिसोर्स होगा, जो सोर्स सबसे बेहतर होगा, अगर कोई बंदा एक दिन पहले आया वो ज्यादा बेहतर तरीके से, अब कोई डॉक्टर है, अगर हम एक सेहत की कमेटी बन रही है, एक डॉक्टर मौजूद है, वो एक दिन पहले पार्टी में ज्वाइन किया उसने, तो क्या हम 25 साल पुराना वर्कर के जी ये 25 साल पुराना है जिसको इतनी नो और डॉक्टरी के हवाले से नहीं है, सेहत के हवाले से नहीं है, उसको हम सेहत की कमेटी का इंचार्ज बना देंगे? ऐसे नहीं हो सकता। जो बंदा जहाँ भी डिजर्व करता है, वो चाहे 2 दिन पुराना है, चाहे 10 दिन पुराना है, चाहे 25 साल पुराना है, वो वहां पे उसकी अकोमोडेशन होनी है। तो पार्टी इंशाल्लाह- टिकट्स के हवाले से क्या कहेंगे? इस पे भी काफी लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि टिकट्स उनको नहीं मिली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। देखिए, पार्टी टिकट्स जो है ना, ये एक स्ट्रेटजी है जो कि सेंट्रल ऑफिस से बनती है, और उस स्ट्रेटजी के तहत, क्योंकि उसके अंदर हम आम कारकुन, आम वर्कर जो है ना, उसके अंदर मेरा ख्याल है उसको इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए, क्योंकि पार्टी के मामलात चेयरमैन ने चलाने हैं, चेयरमैन के नीचे जो बॉडीज हैं उन्होंने चलाने हैं, वर्कर्स ने नहीं चलाने। तो वो जिस तरह मैनेज करें, उनके फैसले हैं, हम पार्टी के अंदर शामिल हैं, हमें अपने सीनियर्स के फैसलों का एहतराम करना चाहिए। हर पार्टी में धड़ेबाजी होती है। नून लीग की बात की जाए तो यहाँ पे आबद शेर अली और राना सनाउल्लाह जो है उनका टाकरा काफ़ी मशहूर रहा और 2 धड़े रहे, और नून लीग के वर्कर्स भी इन 2 धड़ों में बटे रहे, कुछ राना सनाउल्लाह के साथ थे और कुछ इसी तरह। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी ये देखने को मिल रहा था कि आज से 1 साल पहले चला जाए तो काफ़ी ज़्यादा धड़ेबाजी देखने को मिलती थी, एक गवर्नर साहब की और दूसरी जो जहांगीर तारीन है उनकी। तो आप क्या कहेंगे, ये धड़ेबाजी से पार्टी को नुकसान होता है? नहीं देखिए, किसी भी घर के अंदर आप अपने घर में भी देख लेंगे, 2 लोग एक साइड पे होंगे, किसी चीज़ के हक में होंगे, 2 लोग किसी चीज़ के खिलाफ होंगे, तो ये धड़ेबाजी नहीं इसको कहा जा सकता। एक पार्टी के प्लेटफॉर्म पे आप हैं, किसी के मौक़िफ़ से इख्तलाफ करना आपका राइट है पार्टी के अंदर रहते हुए, और अपना मौक़िफ़ बयान करना भी आपका राइट है पार्टी के अंदर रहते हुए, तो इसको धड़ेबाजी नहीं कहा जा सकता। और तनकीद, मुखालफत, ये हमेशा अगर मस्बत हो तो ये फ़ायदा देती है, नुकसान नहीं देती है। ठीक है, आप क्या समझते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर इमरान खान जो हैं उस तरह से रिप्रेजेंट कर पाएंगे अपनी कंट्री को? वजारत खारजा के हवाले से अगर गुफ्तगू कर ली जाए, जो खारजी अमूर हैं उन पर बेहतरी लाई जाएगी, और तजारत के हवाले से अगर बात की जाए तो हम मुल्की जो तजारत के मामलात हैं, स्मॉल इंडस्ट्री के ख़ास तौर पे SME सेक्टर जो हैं उनके लिए बेहतरी की तरफ मामलात लाए जाएंगे? देखिए, जैसे पहले अर्ज किया है कि जो स्मॉल इंडस्ट्री के हवाले से जितने भी चीज़ें हैं वो बहुत तेज़ी से बेहतरी की तरफ जा रही हैं, और इंशाल्लाह मज़ीद बेहतर होती जाएंगी। फॉरेन पॉलिसी आपके सामने है, इस वक्त पूरी दुनिया मुतरफ है इमरान खान की पॉलिसीज़ की, और जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं वो खाइफ हैं इमरान खान से। आपको पूरी दुनिया के जो इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल्स और इंटरनेशनल न्यूज़ पेपर्स हैं, वहाँ से आपको वाज़ेह हो जाती है हर चीज़। ठीक है, और SME सेक्टर के लिए बहुत सारे कर्जों को फराम करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान किया गया था, अब वो कर्जे फराम नहीं किए जा रहे। उसके लिए स्टेट बैंक तो हाजिर है, उनका कहना है कि हम देते हैं आपको कर्जे, लेकिन आपकी एप्लीकेशंस जो आनी है वो आपके प्राइवेट बैंक्स जो यहाँ पे हैं उनके थ्रू आएंगी। अब प्राइवेट बैंक जो है आपकी एप्लीकेशंस को मसूल ही नहीं करता, अरबों रुपए या करोड़ों रुपए जो कि आपको कर्जा फराम करने के लिए स्टेट बैंक में रखे गए हैं वो किसी के इस्तेमाल में नहीं है, क्योंकि जब कर्जा मिलेगा ही नहीं तो उसे यूटिलाइज किस तरह से कर पाएंगे। अब इसके लिए भी गवर्नमेंट को कोई ना कोई ब्रिज कायम करना चाहिए ताकि छोटा ताजर जो है वो दोबारा से अपने पैरों पे खड़ा हो सके। जी, स्टेट बैंक ने अपने जो रिजर्व्स है ना वो काफ़ी हद तक इसमें कोविड के सिलसिले में जो एहसास प्रोग्राम है और जो दूसरे सपोर्टिव
پروگرامز چلائے ہیں اس میں اسٹیٹ بینک نے اپنے کافی ریزرو جو ہے نا وہ اپنے یوز کیے ہیں. تو باقی جو بینکس کے ذریعے قرضے ہیں جو اب سسٹم جو ہے نا آپ نے احساس پروگرام کا بھی دیکھا ہوگا کہ اس میں بھی ہم نے جتنا بھی سسٹم ہے وہ عوام کو ڈائریکٹ فراہم کیا. یعنی آپ موبائل سے ایس ایم ایس کرتے ہیں, اس کے رپلائی میں مزید ایس ایم ایس, اور اس کے بعد آپ کی تحقیق ہوتی ہے اور آپ کو وہ احساس پروگرام میں شامل کیا. اسی طرح جو قرضے ہیں وہ بھی اسی طرح آن لائن ویریفیکیشن, آن لائن اپلیکیشن, آپ گھر بیٹھے اپنے گھر میں اور اپلیکیشن دیں گے, آپ کی آن لائن ویریفیکیشن ہوگی اور اس کی بیس پہ آپ کو قرضہ ملے گا. آنے والے دنوں میں پاکستان تحریک انصاف کا کوئی بڑا پروجیکٹ جو کہ عوام کے لیے بہت مفید ثابت ہوگا, کوئی آپ کی نظر میں ہو؟ دیکھیں ابھی تو ان ساری چیزوں کے اوپر ورک آؤٹ ہو رہا ہے, پوری کوشش کے ساتھ جو پہلے مسائل ہیں ان کے اوپر قابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ جس طرح آپ دیکھ لیں کہ فیصل آباد کو انہوں نے بہت بڑا ایک پروجیکٹ دیا ہے اس کی شکل میں 13 ارب روپے کا جو بیل آؤٹ پیکیج ہے, اور جو کیونکہ یہ صنعتی شہر ہے, ایک بہت بڑا انڈسٹریل زون جو ہے اس میں قائم کیا ہے جس کی پچھلے سال اناگوریشن کی تھی عمران خان صاحب نے. تو اس طرح پیکیجز تو آتے رہیں گے, انشاءاللہ آئیں گے, کیونکہ اس کے بغیر تو ترقی ممکن ہی نہیں ہے. کیا آنے والے دنوں میں اسی طرح سے پاکستان تحریک انصاف کلین سویپ کرے گی فیصل آباد کے اندر جیسے 2000 پرانے الیکشن میں کیا گیا تھا 2018 میں؟ عوام کو اگر بہتری نظر آئے گی, اپنی کوئی فلاح نظر آئے گی تو یقیناً کلین سویپ کرے گی. اگر فلاح نظر نہیں آئے گی تو پھر ہم نہیں ڈیزرو کرتے دوبارہ. بطور ایک شہری پارٹی ورکر سے ہٹ کے آپ دیکھیں تو آپ کو اصلاح نظر آ رہی ہے پارٹی کے اندر؟ بطور شہری نظر آ رہی ہے. کس طرح سے؟ مطلب آپ جب راشن لینے جاتے ہیں, گھر کا بجٹ کیونکہ ہر ایک کا ایک محدود بجٹ ہوتا ہے, اس نے شاپنگ کرنی ہوتی ہے, جب آپ اپنے بجٹ کے اندر رہتے ہوئے شاپنگ کرنے جاتے ہیں تو کیا آج سے 3 سال یا 4 سال یا 5 سال پہلے جو چیزوں کے ریٹس تھے اس سے زیادہ نہیں نظر آتے؟ ڈسٹرب ہوا؟ دیکھیں ڈسٹربنس تو نظر آتی ہے, لیکن میں اس کا جو ہے نا بطور شہری اتنا اچھا جج نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ اس کے میرا خیال ہے بطور شہری جتنا اچھا انسان جج ہو سکتا ہے کوئی بھی نہیں ہو سکتا, کیونکہ بطور شہری ایک شہری کو پیٹرول بھی ڈلوانے جانا پڑتا ہے, ایک شہری کو چیزیں گھر کے لیے خریداری بھی کرنے جانا پڑتا ہے, ایک شہری کپڑے خریدنے بھی جاتا ہے, ایک شہری جب آٹا خریدنے, دال خریدنے, چینی خریدنے جاتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ پہلے کتنے کا آ رہا تھا اب کتنے کا آ رہا ہے, مہنگائی پہلے کتنی تھی اب کتنی ہے. اب کاروبار کی صورتحال کو اگر دیکھا جائے, پھر سے میں وہی بات دہراؤں گا, آپ جب کہیں گے کہ ایکسپورٹرز کے حالات بہتر ہو رہے, چھوٹا تھا کاروبار جو ہے وہ ابھی بھی تباہی کے دہانے پہ ہی, ان کے لیے کوئی بہت خاطر کو کام نہیں کیا گیا. گراؤنڈ ریالٹیز اس سے منفرد ہیں جو کہ ابھی موجود ہیں. آپ اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ وہی میں بات کرنے جا رہا ہوں, کیونکہ ایک جج میں اس لیے اچھا نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کے پیچھے جو وجوہات ہیں وہ مجھے پتہ ہے. اگر چلیں جی, ہم تو یہی دعا کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر مزید بہتری آئے اور پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ, عمران خان صاحب جو ہیں وہ عوام کو ڈیلیور کرنے میں کامیاب رہیں, ملک جو ہے وہ ترقی کی راہ پہ گامزن ہو. بہت شکریہ عاطف یعقوب آج کے شو میں آنے کے لیے. غلام عباس آپ کا بھی بہت شکریہ آج کے شو میں آنے کے لیے. آج کی ڈش بھی ناظرین ہماری تیار ہو چکی ہے, جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بڑے ڈیلیشیس سینڈوچ جو ہیں وہ تیار کیے گئے ہیں اور اس کا اروما ہمارے پورے اسٹوڈیو میں پھیل چکا ہے اور منہ میں کافی پانی بھی آ رہا ہے. تو ہم اپنے گیسٹ جو ہیں ان کو بھی ٹیسٹ کروائیں گے اور کمپلیمنٹ لیں گے اپنے یو کے شیف کے حوالے سے. تو اسی کے ساتھ ناظرین آج کے پروگرام سے اپنے میزبان حنان بخاری کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ کل ہوگی آپ سے ملاقات, تب تک کے لیے اللہ حافظ.